What did you think of the legislation? Which one? To control the powers of the Chief Justice. I think it was within the competence of Parliament to pass that law. And then in one of the most unique back-bending bits of logic in law, to suspend the operation of legislation. Really, वो that order है. आप कल भी पास करेंगे तो हम रिजेक्ट कर देंगे. ये कैसे कोई ऑर्डर दे सकता है? ये how? हेलो अस्सलाम वालेकुम. बहुत ख़ास एपिसोड है द पाकिस्तान एक्सपीरियंस की. कुछ महीनों पहले मैंने इनको एक इवेंट पे हाउंड करके बोला था हमने ये बातें करनी है. महीनों बाद हमें ये मौका मिल रहा है. मेरे तो उस्ताद हैं तो मैं इनको उन कैपेसिटी में जानता हूँ, बट अहमद राफ़े आलम एनवायरमेंटल लॉयर हैं, येल के वर्ल्ड फेलो हैं, चेयरमैन रह चुके हैं लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के, वाइस चेयरमैन रह चुके हैं पंजाब अर्बन यूनिट के. पंजाब एंड तक आ जाते हैं ना. अभी ये जो रिसेंट आप काउंसिल, व्हाट्स द काउंसिल कॉल्ड, पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल, क्लाइमेट चेंज काउंसिल एंड सीनियर एडवाइजर. फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र यार, लगे हुए हैं, गर्मी में ख़राब टाइप ऑफ सीन. तो आपने तो रोकी नहीं, आपका तो काम था ये. आप हमारे सुपर हीरो थे जो एनवायरनमेंट को बचाएंगे. आपने क्यों इतनी गर्मी होने, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, कितना फ़र्क पड़ा है. क्यों आपने इतनी गर्मी होने दी लाहौर में, है ना. इट्स द कूलेस्ट समर ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ शहजाद. इट्स ओनली गेटिंग वर्स फ्रॉम हियर. मैं आई कीप रीडिंग दिस, मुझे आज एक्चुअली समझ में आया है. आई एम बिट एम्बैरेस्ड ऑफ इट. पिछले हफ्ते से मैं पढ़ रहा हूँ वर्ल्ड हॉटेस्ट डे को 3 रिकॉर्ड टूटे हैं पिछले हफ्ते. मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग समझ नहीं आता था कि कहना क्या चाह रहे हैं, बट नाउ it's the global mean temperature for that day. That is correct. That is correct. I thought किसी एक part में. No, overall. So overall undeniable. इस दुनिया की तारीख में जब से हमने रिकॉर्ड रखने शुरू किए हैं, सबसे गर्म हफ्ता, गर्मी जितनी पड़ी है पिछले हफ्ते में, 3 रिकॉर्ड टूटे. बैनुल अक़वामी as they say. Past of point of no return है हम. यार देखो, अभी पॉडकास्ट शुरू हुआ है ना, you want me to You're all going to die. Don't look up. नहीं, देखें, जो यूनाइटेड नेशंस के मॉडल्स हैं ग्रीन हाउस गैसेस के, they're based on what countries have submitted to the United Nations कि जी हम अगले 10 साल में अपनी ग्रीन हाउस गैस मिटिगेट करेंगे तो हम इतनी पैदावार करेंगे. और उन रिकॉर्ड से या उन क्या कहते हैं सबमिशन से यूनाइटेड नेशंस के मॉडल्स हैं, लो एमिशन हाई एमिशन मॉडल्स के टेम्परेचर कहाँ तक पहुँचेगा. मगर इन मॉडल्स में चंद चीज़ें जो हैं उनका तस्वर नहीं है, एंड दीज आर कॉल्ड फीडबैक लूप्स. सो जैसे ये नॉर्थ और साउथ पोल पे जैसे टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, वहाँ जो सदियाँ नहीं, पता नहीं कितने सैकड़ों लाखों साल, अरबों साल वहाँ जो ज़मीन बर्फ़ हो पड़ी है ना, वो अब पिघल रही है. परमाफ्रॉस्ट. और उस पिघलने से मीथेन प्रोड्यूस होती है. मीथेन इज़ अ ग्रीन हाउस गैस 35 टाइम्स मोर पावरफुल दैन कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है जी. तो वो गैस अब निकल रही है, और उसका किसी ने क्या कहते हैं ये अंदाज़ा नहीं लगाया कि उससे क्या फ़र्क पड़ेगा. बट एनीवे, आई मीन देयर इज़ नो सेफ अमाउंट ऑफ क्लाइमेट चेंज. ठीक है. वो अभी इस साल हम क्या 1.1 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड बामुकाबला ये सनती इनकलाब हैं. बट ये एवरेज टेम्परेचर है. ये दुनिया में एवरेज टेम्परेचर है कि देयर आर प्लेसेस ऑन अर्थ दैट आर कूलर, देयर आर प्लेसेस ऑन अर्थ दैट आर वार्मर, बट ऑन एवरेज 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड हम ज़्यादा गर्म हैं. पाकिस्तान इंसिडेंटली तकरीबन 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा गर्म है. वर ऑन एवरेज स्लाइटली वार्मर देन अदर कंट्रीज और अदर प्लेसेस ऑन अर्थ. तो इससे जो है ना असर तो हमें पड़ रहा है, लेकिन डर इस चीज़ का एक टिपिंग पॉइंट ना हो जाए. टिपिंग पॉइंट से मुराद के जो क्लाइमेट चेंज इज़ जस्ट दैट, यू आर डिसरप्टिंग वेल नोन वेदर पैटर्न्स with unprecedented and unexpected new ones. तो टिपिंग पॉइंट का मतलब ये है कि टिपिंग पॉइंट के बाद जब आप गिर जाते हैं, आप वापस उस लेवल पे वापस, द अर्थ्स इकोसिस्टम कैन नॉट रिस्टोर इट सेल्फ इन टू बैलेंस, वी किक इट ऑफ बैलेंस. और उसके नतीजे में, आई मीन द लास्ट टाइम द अर्थ्स इकोसिस्टम वाज ऑफ बैलेंस वाज द आइस एज. वो चंद सैकड़ों साल नहीं, चंद लाख साल पहले. तो अब बैलेंस जब ख़राब हो जाएगा, और ये देखें पिछले फिर 1-2 साल के अंदर ह्यूमन बीइंग्स हैव हैड अ चांस टू फॉर्म सिविलाइजेशन बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर. अगर वो आप इकोसिस्टम बैलेंस से उतार के उसको फेंक देंगे फर्श पे, उसको तोड़ देंगे, तो वो बैलेंस, ह्यूमन सिविलाइजेशन विल नॉट बी एबल टू सस्टेन इटसेल्फ ऑन एग्रीकल्चर. कुछ और ढूंढना पड़ेगा.
تو یہ نہیں کہ سب کچھ ختم ہوگا, مگر جن بنیاد پہ ہم یہاں اچھی طرح ایک دوسرے سے ملتے ہیں تاکہ ہم کھانے پہ ایک دوسرے پہ قتل نہ کریں, وہ دوز اسٹرانگ بانڈز آف سویلائزیشن آر بیکمنگ انڈن. تو آئی وانٹ ٹو آسک کہ کیسے پتہ چلے گا ٹپنگ پوائنٹ کیا ہے, بٹ واٹ آئی ایم تھنکنگ از کیسے پتہ کہ ہم ٹپنگ پوائنٹ کراس نہیں کر چکے آلریڈی. ہاں نہیں, کوئی لوگ تو کہتے ہیں ٹپنگ پوائنٹ گزر چکے ہیں. بیکاز ایون اگر ہم کہیں کہ چلیں ٹپنگ پوائنٹ رہتا ہے, وی آر اپروچنگ ٹپنگ پوائنٹ, دیٹس آبویسلی ہم قریب ہیں, اور اگر ہم کچھ ڈراسٹک نہ کریں. آپ نے ایبی مارٹن کی وہ دیکھی ہے ورلڈز گریٹسٹ ڈینجر, ایک ڈاکیومنٹری ہے, اس کی اوپننگ لائن ہی یہ ہے کہ ایون اگر جو ساری دنیا میں فیکٹریز ہیں وہ کل بند ہو جائیں تو بھی کلائمیٹ چینج ریورس نہیں ہو سکتا, کیونکہ the US Army is the single biggest polluter. Plus there are enough greenhouse gases in the atmosphere today to lock in a certain amount of temperature. ٹھیک ہے, اور بس یہ ہے کہ اس ٹیمپریچر میں ٹپنگ پوائنٹ نہ ٹاپ جائے نا, کہ اگر 1.5 ڈگری 2 ڈگری تک ہم پہنچ جائیں تو وہاں تک if the earth can sustain it we'll be okay. I mean we'll be okay going forward. It's just that یہ اس طرح کی جو civilization ہے وہ چند 100 سال بعد بالکل مختلف ہوگی. اور یہ جو میٹ انڈسٹری ہے, از دیٹ جینوئنلی سچ اے بگ پرابلم کہ ہمیں میٹ کھانا چھوڑ دینا چاہیے؟ اچھا اس کی morality کو ایک سیکنڈ سائڈ پہ چھوڑے نا, یہ ایگزیکٹلی وہ گھاس کو ہضم کرنے کے لیے آپ کو 2 پیٹ کی ضرورت ہے, بیکاز اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈائجسٹ. سو کاؤز ہیو 2 stomachs, وہ میتھین نکالتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور میتھین از اے پاورفل گرین ہاؤس گیس. اوپر سے جانور کو پانی کافی دینا پڑتا ہے, خوراک کے طور پہ, پھر اس کو نہلانا پڑتا ہے, اس کو ویسے پانی دینا پڑتا ہے. تو اندازے میں لوگوں نے کہا کہ 1 کلو بیف میں تقریباً 15,000 لیٹر پانی چلتا ہے. 15,000؟ ہاں, اس کمرے میں 15,000 لیٹر نہیں آئے گا 4 لوگوں کی کڑھائی کے لیے, یا میرے جیسے 2 لوگ. 15,000 لیٹر ہوتا ہے 1 کلو کڑھائی میں بیف. 1 کلو بیف میں سوچا وہ کڑھائی بننے تک تو اور بھی چیزیں یوز ہوتی ہوں گی. ہاں, چاکلیٹ میں تقریباً 19,000 لیٹر, کافی میں بھی کافی زیادہ ہے. تو دیکھ لو, I mean how are you making this determination? This is something called virtual water, جہاں آپ جیسے میں نے کاٹن کی شرٹ پہنی ہوئی نا, اس کاٹن کو فصل میں لگا کے اس کو پانی کتنا دیا, اٹس about 8,000 لیٹرز ٹو میک اے پیئر آف جینس. یہ کسی نے پیچھے سے اندازہ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایسٹیمیٹس انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. اٹس ناٹ اے پرفیکٹ سائنس, مگر اندازہ ملتا ہے آپ کو کہ کن کن چیزوں سے. ہاں, تو یہ جو پھر لوگ کہتے ہیں نا کہ میں صبح دانت برش کرتے ہوئے وہ ٹوٹی بند کر دیتا ہوں, میں کہ آئی نو, مگر پھر ہر سال لان کا جوڑا نہ خریدو, نیا سوٹ نہ لو. دوز آر چینجز وی ول ہیو ٹو میک. انڈیویجول ایکشن تو ہمیں صرف الو بنانے کے لیے. ہاں بالکل بالکل الو کے لیے, بالکل الو بنانے کے لیے, کہ جی وہ یہ لیں آپ کا جوس جو ہے نا, یہ اب وہ کارڈ بورڈ پلاسٹک کی تھیلی میں اب پیپر اسٹرا ملے گا, اب پیپر اسٹرا ملے گا آپ کو, اب فیل گڈ نہیں. جب ATM جا کر کیش نکالتے وہ آپشن آتا ہے گو گرین, رسیٹ نہیں نکلتی. مین وائل جنریٹر پہ کیا کہتے ہیں AC چل رہا ہے اس ATM کو چلانے کے لیے, اینڈ دے گیو یو دی آپشن آف گوئنگ گرین. نہیں, یہ تو سب وہ گرین واشنگ ہے بہت بری طرح. تو کیا انڈیویجول کچھ نہیں کر سکتا, اور نہیں کرنا تو بیسک چیزیں زندگی میں کچھ بہتر کرنا. نہیں دیکھیں فرسٹ آف آل ہاؤ ڈڈ وی گیٹ ہیئر. چلیں وی نو کہ گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے موسمی تبدیلی ہے, مگر یہ گرین ہاؤس گیسز تو کوئلہ تو ہم پتہ نہیں کب سے جلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب کیوں مسئلہ پڑا ہے؟ واٹس ڈفرنٹ ناؤ دین اٹ واز 400-500 ایئرس اگو. انڈسٹریل ریولیوشن میں ہوا کیا تھا؟ ڈرائیورز آئے تھے, دیٹ تھنگز دیٹ ڈرائیو کلائمیٹ چینج. تو میں سمجھتا ہوں اٹس کیپٹلزم, پیٹریارکی, کنزیومرزم, کولونیلزم, دیز آر ڈرائیورز آف کلائمیٹ چینج. اب کیپٹلزم میں یہ ہے کہ چلیں بیڈ ورڈ نیو لبرل اکنامکس اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جو بھی آج کل دنیا میں کیا کہتے ہیں یہ کام شام اکنامکس کا جو منظر ہے اس کا نام. مگر اس کے نتیجے میں بندہ جو ہے وہ یہ قدرتی اثاثوں کو تباہ کر سکتا ہے اور دوسرے لوگوں پر تشدد کر سکتا ہے. unaccountable exploitation of resources and human capital, اور اس کی اجازت ہے as long as you're a billionaire. بل گیٹس نے میڈیکل, we treat people who make money as living gods when in fact they're policy failures. اب کسی شخص کے پاس اتنے پیسے نہیں ہونے چاہیے, کسی شخص کے پاس بھی نہیں. And the fact that these people have gotten so rich means that they've created poverty somewhere else. صحیح بات ہے,
یہی سسٹم ہے نا, چند لوگوں میں پیسے آ جاتے ہیں, باقیوں میں پھر غربت. اور یہی پھر جو لوگ ہیں, دے سے کہ the top 10% of the richest people on earth, they consume about 50% of the earth's resources. تو یہی پھر لوگ ہیں جو کہ قدرتی اثاثوں کو تباہ کر رہے ہیں اور ہماری دنیا کو خطرے میں لے کر آ رہے ہیں. اٹس ناٹ دا گائے ان بھکر, ٹھیک ہے, اٹس ناٹ دا گائے ان نائروبی, اٹس دا رچ پیپل. اچھا, یہاں بھی بائی دا وے countries are not a good assessment of climate change, because I think climate جو یہ ریسورس ایکسپلوئٹیشن ہے یہ ایفلوئنٹ اسکیل پہ چلتی ہے. جتنے آپ امیر ہیں آپ زیادہ کیا کہتے ہیں تیل کھینچیں گے. میں گاڑی میں آیا ہوں, ٹھیک ہے, آئی ایم این انوائرمنٹلسٹ بٹ آئی کم ان اے کار, بٹ اف آئی واز اے رچ انوائرمنٹلسٹ آئی کم ان این SUV جو کہ 4 گنا زیادہ پیٹرول کھاتی ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح EV پہ سوچ نہیں کیا آپ نے؟ there are for and against arguments. میں سیکنڈ ہینڈ EV لوں گا. آئی ایم ایکچولی ویری انٹرسٹیڈ, جب یہ EV موٹر سائیکلز آئیں گے میں اس میں انویسٹ کروں گا. وہ آنی بھی شروع ہو گئی ہیں, تو 2.5 لاکھ کی آ گئی ہے, لیکن I want a good name like Kawasaki اور Suzuki, پھر میں اس میں انویسٹ کروں گا. یہاں بننا بھی شروع ہو جائیں یار, I hope so. But anyway, coming back to this, یہ ڈرائیورز ہیں. کیپٹلزم ایک ڈرائیور ہے. کلونیلزم بھی کیپٹلزم کے ہاتھ چلتے ہی نا چند ملکوں نے پیسے کمائے. انگلستان کے پاس پیسے کہاں سے ہیں؟ سم اکانومسٹ ڈیڈ اسٹڈی کہ جی انڈیا سے 45 ٹریلین جو آج کل کے UK ویلیو ہے, اپروکسیمیٹلی 45 ٹریلین پاؤنڈس ان ٹوڈیز ویلیو آف ایسٹس ور لوٹیڈ آؤٹ آف انڈیا. اینڈ دیٹس ہاؤ وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اس طرح ایک اور برٹش میوزیم کس طرح بن سکتا ہے. یو ہیو ٹو ڈسٹروائے ہاف the rest of the world in order to get there. اور ساتھ میں یہ سارے جو فیصلے ہیں یہ سارے مردوں نے کیے ہیں. There are no women in charge. So the patriarchy, which creates a preferential system for men and discrimination for women at the same time. تو یہ systems جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں ان کو چینج کرنا پڑے گا. It's not just greenhouse gases. And this is a big unlearning. اور ہو سکتا ہے اس کانورزیشن کو اگر ہم لوکلائز کر دیں, کیونکہ یہ بین الاقوامی سطح پہ جو ساری باتیں ہیں وہ ہمیں ہماری سوسائٹی میں بھی نظر آتی ہیں اور کبھی کبھی زیادہ اسٹارک نظر آتی ہیں. اینڈ ونس وی ٹاک اباؤٹ دیم وی ول بیکم ایون مور کلیئرر. فلڈز آئے 2020 میں اینڈ وی لائک بڑی ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی. 2022 میں پھر سے آ گئے. ابھی وہ سائیکلون آ رہا تھا, تھینکفلی پاکستان کو اوائڈ کر دیا. عبداللہ شاہ غازی. نیکسٹ ڈور دیکھیں تو ہماچل پردیش میں فلڈز آئے ہوئے ہیں. دیز تھنگس کیپ ہیپننگ, بٹ سم ہم ایک ایکسیپٹنس ہے کہ اچھا ٹھیک ہے جی اللہ کا عذاب آ گیا. یہ امیت ناٹ کانشیس کہ یہ ہم کر رہے ہیں اور ہم لا رہے ہیں. اس پہ امیتابھ گھوش نے کتاب لکھی ہے دی گریٹ ڈرینجمنٹ, کیا کہتے ہیں, اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم اپنی تاریخ اور یہ ثقافت میں اگر دیکھیں اینی ویئر ان دا ورلڈ, ٹھیک ہے نا, ہماری جو پنجابی کہانیاں ہیں یا کیا کہتے ہیں یہ گانے شانے, سونی ماہیوال, ریورز flow in all of our love stories. European fantasy were named after a river, right? Agar India, Sindhu, Hindu, Indus. نہیں بٹ دیکھیں نا یورپ میں so many of the stories and myths of old Europe are based in forests. ٹھیک ہے, the fairies of the forces of the spirits of the forest. Nature has always been an integral part of human life and storytelling. مگر کچھ ایسا ہوا ہے کہ چند 100 سالوں میں فرض کریں کہ 400 سال بعد, آج سے 400 سال بعد کوئی UFO میں ایلینز جو ہے نا ہماری دنیا آتے ہیں کوئی ولچر ٹورزم کرنے کے لیے کہ یہاں آبادی تو ختم ہوگی, چلو دیکھتے ہیں لوگ کس طرح رہتے تھے. اینڈ لائک اینی گڈ ٹورسٹ وہ سنیما ہالز جا کر دیکھیں گے, وہ TV پہ جو چیزیں آ رہی تھیں وہ دیکھیں گے, اینڈ دیٹ بی فورس ٹو کنکلوڈ کہ ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا ہو کیا رہا ہے. بیکاز سم ہاؤ ان دا لاسٹ couple 100 years the fact that environment and our natural surroundings were very much part of our stories, that's been replaced. The environment has now, because of modernism, the environment has moved as a backdrop to the story of individuals. ہم اب لوگوں کی کہانیاں سنتے ہیں and the environment is something we take for granted. اب وہ الگ بات ہے کہ جب environment کا بیلنس ہم نے اب اکھیڑ دیا ہے نا تو اب it's violently making itself back into the part of our storytelling. مگر آج بھی پچھلے سال جب بارش پڑی تھی 3 کروڑ لوگ جو تھے ان کو متاثر ہوئے تھے, اور مجھے یاد ہے اس وقت خبریں جو تھیں جی توشہ خانہ سے گھڑی چوری, چیف عوامی اسٹاف کون آئیں گے, موٹر وے سے خان صاحب کورٹ جانے کے لیے تیار. آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا بیریکیڈ موٹر وے ابھی بھیڑا پہنچ گیا ہے, انہوں نے اتر کے باتھ روم یوز کیا. لائک
2/3 of Sindh is underwater right now. Unprecedented. ایسی کبھی بارش ہوئی نہیں. یہاں وہ امپیریل کالج لنڈن میں کسی نے, پاکستانی ہے فرحان سعید, اسلام آباد میں کام کرتا ہے, ہی واز پارٹ آف اسٹڈی فرام امپیریل, جہاں انہوں نے کہا تھا کہ تقریب 70% سے زیادہ جو شدت تھی بارش کی وہ اس 1.1 ڈگری سینٹیگریڈ موسمی یہ تبدیلی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے تھی. So the floods of last year, the monsoon floods, were a man-made disaster created by countries and economies outside Pakistan. But یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا. پچھلے سال فلپینز میں کوئی 5 سائیکلونز گزرے. اگر کیا کہتے ہیں 30% پاکستان فلڈ میں تھا تو نائجیریا 80% فلڈ میں تھا, وہاں فلڈنگ ہوئی تھی. دنیا کا ہر ملک جو ہے از بینگ امپیکٹڈ, ڈیوسٹیٹڈ بائی کلائمیٹ چینج. اور دیکھیں ایٹ دا سیم ٹائم جن لوگوں نے یہ گرین ہاؤس گیسز کم کرنی ہے, جو بڑے بڑے ممالک ہیں, بڑی بڑی اکانومیز جو ہیں, وہ اس طرح کے قدم بالکل نہیں اٹھا رہے. پچھلے سال شیل نے آئی تھنک 34 یا 33 بلین ڈالرز پروفٹ انکر کیا تھا ایک سال میں, وچ وڈ پے فار all the infrastructure damage that Pakistan suffered because of the floods. World Bank نے کہا کہ 33 بلین ڈالرز کا پاکستان کو لاس ہوا تھا floods کی وجہ سے. And that when our economy is under stress and we're negotiating with the IMF to have a $30 billion hole blown out of your economy, it's remarkable that we've managed to stay afloat. It is remarkable. ٹھیک ہے, کیا ہو گیا یہ 4,000 بلین اور سم میڈ فگر. یہ تو اس طرح کے فگرز وہ دماغ میں فٹ بھی نہیں ہوتے. They have to be. So and if you think that's bad, سعودی ارامکو, اس کی خبر ہم کم سنتے ہیں, posted $161 billion profit. It's the world's largest petroleum company. اور ہمیں پتہ ہے کہ ان فاسل فیول سے ہی تو یہ وقتہ پڑ رہا ہے نا, مگر دیکھیں پروفٹس کہاں ہیں فاسل فیول کمپنیز. تو بڑے ممالک اور اکانومیز نے اپنی عادتیں نہیں بدلیں, اور اس کے نتیجے میں جو غریب لوگ غریب ممالک میں رہتے ہیں ان پہ دیکھیں, there is one study out that the difference between 1.5 degrees and 2 degrees of global warming, اور وہاں تک پہنچنے کے لیے گرین ہاؤس گیسز زیادہ جو ہیں فضا کے اندر پھیلانی ہوں گی, اور you'll do that mostly by air pollution. گاڑیوں سے یا انرجی سیکٹر سے جو ایئر پولوشن ہوگی ان کے گرین ہاؤس گیسز will push us along with agriculture to 2 degrees. مگر فرق 1.5 اور 2 ڈگری میں 15 کروڑ جانیں, 150 million people, the death of 150 due to air pollution. And یہ جو 150 million ہے, this is not going to be equally divided around the earth because air pollution کے hot spots ایشیا اور افریقہ کے شہروں کے اندر ہیں. And again for context, 150 million people are 4 times the number of soldiers who were killed in World War I and World War II put together. اور اس وقت سائنسدان ہمیں کہتے ہیں کہ 1.5 ڈگری سینٹیگریڈ تو اس دہائی کے اندر ہم کھا جائیں گے بائی 20, which is like 7 years from now. اور اگر ہم نے اپنی عادتیں ٹھیک نہیں کی تو 2 ڈگری جو ہے نا 2050 2060 تک ہم دیکھیں گے. That's your lifetime buddy. And 150 million people, یہ ہم ہیں, these are Pakistanis, these people from Kabul to Calcutta جو ہوائی آلودگی سے گر مریں گے, which is different from increased in poverty, which is different from other stresses that our economies and societies will face. It's a very bleak future. I think you have a lot more belief in my life choices than me if you think میں 2050 تک یہاں پر ہوں گا. Good for you. You're doing some good planning then. I do want to, you've already started talking about it کہ COP27 پہ یہی ہمارا کیس تھا, بٹ میں جو آپ نے فلوسافکلی بات کی تھی, I do want to go back on that a little کہ یہ unfettered capitalism اور colonialism کا جو ایک مکسچر ہے, اور انسان کا ہیوبرس بھی ہے, لینڈ کا جس طرح ہے, جان لاک کے بڑے آئیڈیاز ہیں پرائیویٹ پراپرٹی. پاگل تھا یار. ہاں, تو وہ جب نیٹو امریکنز اور یہ گوروں کا مقابلہ ہوا, انہوں نے بولا مائی لینڈ کیا ہوتا ہے, ہماری تو زبان میں لائک یو کانٹ اون اٹ. تو وہ ایک بڑا, اینڈ ہم تھوڑا آف دا ریکڈ بات بھی کر رہے تھے کہ یہ جو ساؤتھ امریکہ میں سائیکیڈیلک ٹرپس ہوتے ہیں جن سے لوگوں کو ریئلائز ہوتا ہے ویٹ ہم نیچر کا حصہ ہیں, ہم اس سے الگ نہیں ہیں. تو وہ ایک دنیا جہاں زیادہ تر لوگ اس طرح سے سوچتے تھے کہ ہم نیچر کا حصہ ہیں, اور ایک شاید گوری پاپولیشن اور یورپین پاپولیشن جس نے دنیا میں کالونائز کر کے وہ خیالات توڑ کر کیپٹلزم بنایا. یو فیل فلوسافکلی that capitalism made man think that, oh, we're above nature, now we can control nature? Fantastic question. I don't think it was just capitalism.
I think a lot of other things played part in here. मैंने थोड़ी सी क्या कहते हैं, I've read a little bit into the history of slavery in America. उसमें again आप एक क्या कहते हैं, you're treating a human being differently from yourself. And if you believe that you're part of nature and you're treating some nature different from yourself, it's the same principles of discrimination that created things like slavery are also part and parcel of the destruction of the environment for making money. مگر اس میں مذہب کا بھی کافی کام تھا. There was a genuine, the Christian church believed that جتنا آپ کا the color of جتنے آپ کالے ہیں اتنے آپ کیا کہتے ہیں, you're not loved by God, اور اسی لیے وائٹ ریس جو ہے وہ بڑے اللہ کے قریب ہے, خدا کے قریب ہے. These were also pervasive thoughts that justified the ownership of other human beings and the abuse of other human beings. تو اسی طرح philosophically نا, it's not just capitalism, it's like I said, it's the patriarchy that comes in. It's our belief system کہ یار یہ دیکھو یہ لوگ بڑے زبردست ہیں. ابھی بھی یار پاکستان میں لوگ کہتے ہیں گوروں کا زمانہ بڑا اچھا تھا, ٹرینس ٹائم پہ چلتی تھیں, ابھی بھی لوگ ملتے ہیں ایسے. That sort of level of brainwashing, right? کیوں ٹائم پہ چلتی تھیں؟ کیونکہ ان کو آپ کی چیزیں لے کے ٹائم پہ پہنچانی ہوتی تھی. بائی دا وے ٹائم پہ نہیں چلتی تھی, ٹائم پہ خاص نہیں چلتی تھی. It wasn't like it was bliss here. But یہ fantasies, we create fantasies. And it's not like this also ye politics also plays a part. I don't know if it's slightly off the point here, lekin ek bada interesting example aapko batana chahta hu to explain this. And this has to do with one of the main features of the Industrial Revolution, which was the steam engine. James Watt نے steam engine ایجاد کیا, اور اس کے نتیجے میں اس کی شکل جو ہے وہ 10 پاؤنڈ کے نوٹ پہ ہے. لوگ کہتے ہیں سائنس از نیوٹرل. نو اٹس ناٹ, بیکاز اس دیکھیں بوائلر کو چلانے کے لیے آپ کو کوئلہ لگانا پڑتا ہے. بوائلر کے اندر پانی ہوتا ہے, وہ پانی جو ہے بھاپ بنتی ہے, بھاپ سے پھر انجن چلتا ہے, ٹھیک ہے, پنکھا چلتا ہے, پنکھے سے انجن چلتا ہے, اور اس سے جو وہ پوٹینشیل ٹو کائنیٹک انرجی اٹس اباؤٹ 30% ایفیشنسی. اس کے مقابلے میں اس وقت تک دنیا میں جو پاور جو تھی یا انرجی سورس واز واٹر. چپو چلتا تھا, چپو سے کیا کہتے ہیں ایک راڈ چلتا تھا, اس سے پھر موٹر چلتی تھی, اینڈ یوڈ گیٹ گرین, یوڈ ہیڈ آل سورٹس آف فیکٹریز دیٹ رین آف واٹر. اور کیا کہتے ہیں چپو کا جو کائنیٹک ٹو پوٹینشیل انرجی اٹس اباؤٹ 90% اینڈ کین بی میڈ ایز ہائی ایز 97%. ٹھیک ہے, نا وائی وڈ یو شفٹ فرام سم تھنگ سو ایفیشینٹ ٹو سم تھنگ سو انفیشینٹ؟ اور وہ اس لیے کہ جہاں یہ پھر ڈیمز بنتے تھے, ڈیمز کے قریب فیکٹریز ہوتی تھیں, یو ور لمیٹڈ بائی جیوگرافی. آپ فیکٹری صرف وہاں لگا سکتے تھے جہاں پانی تھا, اور پانی بھی کبھی کبھی فلڈ میں, کبھی پانی کم, ٹھیک ہے. پلس دے ور کنٹیسٹنگ ایلیمنٹس آن واٹر. اگر آپ پانی صنعت کے لیے چلا رہے تھے, دے ور فارمرز ہو وانٹڈ دیٹ واٹر ایز ویل, دے ور کانٹیسٹس. اس کے مقابلے میں کوئلے کی سپلائی اگر ٹھیک ہو تو آپ اپنی انڈسٹری جو ہے وہاں لگا سکتے ہیں جہاں آبادی ہے. اینڈ دیٹس وین دا پور ہاؤسز اسٹارٹیڈ. لوگوں کو ہر وقت, اور اب تو کیا کہتے ہیں دا نیو ہسٹری آن دی انڈسٹریل ریولیوشن, یہ کہ بچوں کی کمروں پہ انہوں نے انڈسٹریل ریولیوشن چلائی تھی. دے ہیڈ چائلڈ لیبر بیسکلی. اینڈ سو a lot of the sort of the entire, a lot of the history of labor movements goes back to resisting the way people were treated, because یہ نئی ایجاد تھی. Now you could have energy 24/7 as long as the coal supply was there. آپ اپنا بزنس چلا سکتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, پیسے کماؤ, making money is good. And as a result you subjugated women, you subjugated children. And اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس انرجی سپلائی لائن میں پاور lay at the hands of the coal miners. And a lot of labor history is about coal mining strikes. And it was through coal mining, because coal mining strikes سے آپ کی وہ پاور سپلائی جو ہے وہ کم ہو جاتی تھی. So coal miners were able to lobby for things جو ہم آج کل we take for granted, 9 to 5 working hours, ٹھیک ہے, your health and safety کے جو ایشوز ہیں, pension, ٹھیک ہے, بچوں سے کام نہیں نکالنا, یہ ساری چیزیں, these were fights by people who had labor that had control over the primary source of energy that was used by industry. And it shaped a lot of the 20th century, کافی زیادہ. مگر آج کل کے زمانے میں جہاں فاسل فیول, ہم کوئلے سے ہٹ کے یہ پیٹرول ڈیزل پہ آ گئے نا, اب دنیا کے جن علاقوں میں تیل ملتا ہے, you'll notice that they don't have great human rights records. And as it is, وہاں تیل کی جو ریفائنری ہوتی ہے نا, چلیں تیل کو نکالنے میں آپ کو شاید لیبر انٹینسو کام نکالنا ہو, لیکن جب ریفائنری چل پڑتی ہے نا تو پھر اٹس آٹومیٹڈ.
بندے بھی کم ہوتے ہیں. So there are very few people who can now restrict the industrialists' sort of energy sources. And so, for example, یہ ساری it goes back to, you think it's science, it's also politics. We excuse these things. We forget the humanity of each other. We think that money is king. اور یہ بہت بڑی غلطی ہے. اس میں کانشیس شاید نہ ہو, انسیڈنٹل ہو, لیکن یہ لیبر کلاس پروڈیوس کرنے میں جسٹ فزیکل ڈسکنیکٹ بھی کتنا ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی اسٹارز اور اسپیس سے ہماری اتنی فیسینیشن کم کیوں ہو گئی ہے, کیونکہ ہمارے جو اینشنٹ لوگ اوپر دیکھتے تھے تو ان کو سب نظر آتا تھا. ہم جب اوپر لائک میں سری لنکا گیا ان دا پارک اینڈ وی لکڈ اپ اینڈ آئی سا دا ملکی وے اینڈ آئی واز لائک ویٹ, یہ میں دیکھ سکتا ہوں؟ اینڈ دے سیڈ ہاں یہ تو نارمل نظر آتا ہے یہاں پر. سو لائک امیجن اف یو لکڈ اپ اینڈ یو سا دا ملکی وے یو وڈ بی فیسینیٹڈ بائی اٹ. اب تو ہمیں لگتا ہے نا ایک بلینک اسکرین خالی ٹی وی ہے اور ایک کہیں چاند اس پہ نظر آ جاتا ہے. ہاں وہ بھی ڈیبیٹیبل, کبھی کبھی چاند نظر بھی نہیں آتا. اینڈ دین ہمارے جو شہر ہیں یہاں تو پارکس بھی نہیں ہیں, لیٹ الون نیچر. ایٹ لیسٹ پریٹینڈ کر لیں آپ مینہٹن میں اگر چل رہے ہیں تو ایک سینٹرل پارک آ جاتا ہے, تو ایٹ لیسٹ ایک پریٹینڈ آپ کو نظر آ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھیں, ہمارے شہر جو ہیں, اس شہر کے اندر کوئی بھی شہر آپ دیکھیں, ہر درخت, ہر سڑک, اس کی چوڑائی, اس کے سائڈ پہ جو چیزیں بنی ہوئی ہیں, سائڈ واک, یہ سب انسانوں نے بنائے ہیں. دس آل مین میڈ. اینڈ سو سٹیز آر ویری پولیٹیکل ان نیچر. سٹیز ریفلیکٹ وٹ پیپل وانٹ. اگر آپ کو پارک چاہیے آپ کو پارک ملیں گے. سیاسی ہے نا, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس ناٹ اے نیچرل تھنگ. آل سٹیز آر اگین اینٹی انوائرمنٹ ایکچولی. یہاں کوئی قدرتی چیز, درخت سیدھی لائن میں نہیں لگتے نا قدرتی طور پہ. دیٹ واز مائی کرٹیسزم آف دا بلین ٹری سونامی. لوگ کہتے ہیں وٹ ڈو آئی تھنک, پلانٹنگ ٹریز از گریٹ, مگر سیدھے لائن میں ناٹ نیچرل. چلیں بیٹر دین ناٹ ہیونگ اینی ٹریز. آئی ایگری انٹائرلی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس میں آپ وہ جو کنال وائڈنگ تھا اس پہ بھی آپ نے ڈالی ہوئی تھی نا پٹیشن روکنے کے لیے. ہاں many years ago. Didn't work. نہیں, I mean it worked in a way. کر تو دیا انہوں نے کنال وائڈن تو کر دیا تھا, لیکن اس کے نتیجے میں پھر پنجاب اسمبلی نے لاہور کنال ہیریٹیج پارک ایکٹ 2013 پاس کیا, اور یہ پورا جو کنال ہے لاہور کے اندر, اس کے سارا جو گرین بیلٹ اور نہر کے اندر, اٹس ناؤ پبلک, اٹس ناؤ اے ہیریٹیج پارک, جس پہ آپ ایک چیز کاٹ نہیں سکتے, اس کو تبدیل نہیں کر سکتے وداؤٹ اسپیشل پرمیشن. اور ابھی پچھلے آج کے وہ اخبار میں خبر ہے کہ وہ لاہور کنزرویشن سوسائٹی نے شور ڈالا ہے کہ لاہور کے کنال پہ پچھلے یہ جو بارشیں ہوئی تھیں نا, تو کنال فلڈ ہو گیا تھا, فلڈڈ انٹو دا اسٹریٹس. تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے کنال کے سائڈ پہ چھوٹی سی دیوار تھوڑی سی اضافہ کیا ہے, تو اس پہ لوگ شور ڈال رہے ہیں. دیٹس اے ہیریٹیج پارک, یو کانٹ جسٹ بریک اٹ اپ لائک دیٹ. یہ تو ڈالنے دیں یار, اوپر نہ ہے پانی, آئی گیس وتھ پراپر. ہاں وتھ پراپر, بیکاز دیکھیں بی آر بی ہے نا, ایکچولی آئی ڈونٹ نو, کافی بارش ہوئی تھی, واز اے ریکارڈ بریکر, واز اوور 200 millimeters in 10 hours. Isn't this our new reality now? ہاں, وہ دانش مصطفیٰ کہتے ہیں نا کہ دا ٹائم آف ایوریجز از اوور. یہ جب ہم وین وی ٹاک اباؤٹ ویدر اینڈ وی پلان فار تھنگس, ہم ایوریجز پہ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے سڑک بنانی ہے اور آپ اس کو نیچے ڈرینیج لگائیں گے, تو ڈرینیج جو ہے وہ پچھلے 100 سال ایوریج رین فال پہ آپ بنائیں گے. 4 انچ کا مجھے پائپ چاہیے, 10 انچ کا مجھے پائپ چاہیے. دیٹس آل بیسڈ آن ایوریجز. تو ایوریجز تو ختم ہو گئے, وہ تو آپ بھول جائیں, دے ڈونٹ ایگزسٹ اینی مور. فار پیپل ہو مائٹ ناٹ انڈرسٹینڈ دس, کہ کراچی میں اتنی زیادہ بارش ہو رہی ہے, لاہور میں اتنی زیادہ بارش ہو رہی ہے, اس کا گرمی سے کیا تعلق ہے؟ جتنی گرمی ہوگی اتنا ہی زیادہ کیا کہتے ہیں مانسون میں اضافہ ہوگا. دیکھیں نا, وہ جب گرمی ہوتی ہے تو لینڈ میس پہ جو ٹیمپریچر ہے وہ یہ دریا سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. سو ہاٹ ایئر رائزز, اور پھر دریا کے اوپر سے جو ٹھنڈا پانی ہے, ٹھنڈی ہوا اور موئسچر لیڈن ہوا ہے, دیٹ کمز ان لینڈ, اینڈ سو دیٹس دا مانسون فار یو. تو جتنی گرمی ہوگی اتنی شدت میں یہ اضافہ ہوگا. اینڈ آلسو ور آئی بلیو ان ایل نینیو افیکٹ, جو کہ ایک نیچرل فنومینون ہے, 3 to 5 year ویدر سائیکل, تو اس سے بھی ہیٹ انٹینسٹی بڑھ رہی ہے ادھر ساؤتھ ایشیا میں. اور کراچی میں تو ہم نے جو وہ کانکریٹائزیشن آف دا شور کر دی ہے, اس کی وجہ سے بھی جو شور کا ٹیمپریچر ہے وہ بڑھ گیا ہے. تو یس, ہم مذاق میں کہہ رہے ہیں عبداللہ شاہ غازی بچا رہے ہیں ہمیں, بٹ اٹس مور لائکلی دیٹ ویل بی پولنگ ان a lot more monsoon and cyclones towards Karachi, which historically avoid over. There is also, you're absolutely right, اس سے فرق پڑتا ہے. میں نے کہیں یہ سنا ہے یا پڑھا ہے that the urban heat island effect makes a difference as well.
اینڈ کوئی ریلیف ہی نہیں ہے. لائک کراچی میں, لاہور میں زیادہ درخت ہیں. کراچی والے جب لاہور آتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم بڑے درخت والے شہر میں. کراچی میں وہ ہبس ایکچولی 10 دن پہلے تو وہ ناٹ جسٹ ہیٹ ویوز بٹ پرسسٹنٹ ہیٹ کا مسئلہ تھا کہ ٹیمپریچر اتنے زیادہ نہیں تھے, 40 سے زیادہ نہیں, 40 سینٹی گریڈ سے زیادہ نہیں تھے, لیکن نمی اتنی زیادہ تھی کہ the atmosphere can't absorb your sweat, and if you can't sweat and evaporate your sweat, your body temperature rises. تو وہ looking at, it's got wet bulb temperatures. وہ 38 centigrade سے شروع ہوتے ہیں. It has to be like 75% humidity. But اس سے that's lethal. And there is no respite from that, because even اگر آپ سائے میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پسینہ نہیں اگر اٹھ رہا, you will die after a couple of hours. کچھ ہم سوچ رہے ہیں اس بارے میں کہ جیکوب آباد 1-2 سال میں انلیویبل ہوگا, اینڈ somebody said 5 سال میں حیدرآباد جیکوب آباد ہوگا. تو یہ جو پاپولیشن ہے یا تو مرے گی یا they'll move towards. نہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے ایکچولی. اس میں کافی میں سوچتا رہا ہوں. ایک تو پچھلے سال COP27 میں فلڈس کے بعد جو وفاقی حکومت اور منسٹری آف کلائمیٹ چینج نے لائن اور لینتھ چینج کر کے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کی جو ڈبیٹ کی ہے, اس میں ہمارے کلائمیٹ منسٹر, فورن منسٹر, پرائم منسٹر سب ایک آواز سے اب کلائمیٹ چینج کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. ایز میٹر فیکٹ چیف عوامی اسٹاف نے بھی کہا تھا کہ پاکستان از اے لو گرین ہاؤس گیس ایمیٹر. یہ کیا کہتے ہیں, بارش کہیں اور سے آئی تھی. سو ایوری ونز آن دا پیج ایٹ دا فیڈرل لیول. Not everyone. You'd be surprised. I mean, well, the folks, not everyone. Exactly. Not everyone. Exactly. مگر یہ اوپر آپ کو آوازیں آتی ہیں, مگر what we don't have when it comes to things like climate change and other things, because یہ climate change کے مسئلے جو ہیں یہ صرف وفاقی نہیں ہیں. وفاقی جو ذمہ داریاں ہیں وہ زیادہ تر یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹنگ کی حد تک ہیں. مگر اگر آپ نے پنجاب میں پانی بچانا ہے اریگیشن کے ذریعے تو اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے. اگر پاکستان میں آپ نے الیکٹرک وہیکلس کرنی ہے تو اس کی رجسٹریشن ٹرانسپورٹ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ صوبائی لیول پہ ہوں گی. ٹھیک ہے نا جی. اگر آپ نے شہروں میں پبلک ٹرانسپورٹ کرنی ہے تو وہ ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹس یا ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے ہوں گی. دیز آر آل پروونشل رسپانسبلٹیز. تو وفاق سے صوبوں تک یہ خبر نہیں آئی. صوباز آر ناٹ ویل. KPK اور سندھ میں اب یہ کلائمیٹ پالیسیز آ گئی ہیں, مگر پنجاب میں دیر از نو کلائمیٹ, دیر از اے ڈرافٹ پالیسی, دیر از نو فارمل پالیسی جسٹ یٹ. اور پچھلے سال میں ایک کام میں جون پچھلے سال فائنانس سیکرٹری سے انٹرویو کر رہا تھا, تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کے یہ بجٹ بناتے وقت کوئی کلائمیٹ چینج کے قریب کوئی چیز ہے. He said no. He knows what climate change is, but it's just the fact that the Punjab is just not, آنکھیں نہیں کھلی. اور اس سے نیچے پھر شہر جو ہیں, our cities are run by bureaucrats, اور ان کو تو خبر بالکل نہیں ملی. ہر شہر کے اندر آپ دیکھیں گے سڑکیں بن رہی ہیں, انڈر پاس بن رہے ہیں, اوور پاس بن رہے ہیں, اینڈ آل آف دیز انڈر پاسز, اوور پاسز, جو بھی ہے بائی پاس, یہ اربن ڈیولپرز کے فائدے کے لیے. جو ملیر ایکسپریس وے بن رہا ہے بحریہ کے لیے, ملیر ریور کو کاٹ کر, ہاں, اور وہاں DHA بھی بن رہا ہے. جو یہ براکھاؤ بائی پاس ہے, یہ مری کی طرف جو ہاؤسنگ اسکیمیں بنی ہیں ان کے فائدے کے لیے. لاہور میں یہاں سے آپ لیک سٹی جا سکتے ہیں, دیر بی ون سگنل ہیئر, اٹس آل سگنل فری, گاڑیوں کے فائدے کے لیے, تاکہ وہاں جو پلاٹ ہیں وہ جلدی سے بک سکیں. تو لوکل لیول پہ یہ خبر کسی کو نہیں ملی. So there are some noises at the federal level making promises and looking good and doing a great job, لیکن ground reality ویسی کی ویسی جی. سڑک بنائیں, اوور پاس بنائیں. گراؤنڈ ریالٹی پہ آتے ہیں. COP27 پہ کیا کیس تھا پاکستان کا؟ گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں, اوکے, پاکستان کا کیس تھا کہ دس کین ہیپن اینی ویئر ایلس. 30 million people are displaced. یہ دیکھیں, جو کانفرنس آف پارٹیز ہے COP, یہ یونائٹڈ نیشنز فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج کے نیچے ہر سال ملتی ہیں, اور UNFCCC کا آبجیکٹیو ہے کہ گرین ہاؤس گیسز کو اسٹیبلائز کیا جائے, اور یہ اسٹیبلائز کیا جائے گا میٹیگیشن کے ذریعے. جو بڑے ممالک ہیں وہ اپنی گرین ہاؤس گیسز کو کم کریں گے تاکہ یہ گرین ہاؤس گیسز سے ڈینجرس مین میڈ انٹرفیئرنس جو ہے وہ بچ سکے. بیانڈ دیٹ جو غریب ملک ہیں ان پہ یہ پھر ذمہ داری ہے کہ وہ کلائمیٹ چینج کی تیاری کریں, اور اس تیاری میں چونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, بڑے ممالک نے وعدہ کیا ہے کہ وہ فائنینسز دیں گے چھوٹے ممالک کو, سو دیٹ دے کین پراپرلی اڈیپٹ اینڈ میٹیگیٹ فار دیئر اون سرکمسٹانسز. تو لو جی, بات یہ ہے کہ UNFCCC سے آج تک جتنی گرین ہاؤس گیسز اس دنیا میں نکلی ہیں وہ UNFCCC سے پہلے سے زیادہ ہیں, ان آل آف ہسٹری بفور.
we've produced more greenhouse gases after UNFCCC. तो स्टेबलाइजेशन तो हुई नहीं, बड़े ममालिक ने वही किया जो वो करते आ रहे हैं और ना उन्होंने पैसे दिए। अब बात यह है कि पिछले साल जो पाकिस्तान में बारिश पड़ी है उससे 100 किलोमीटर की झील पैदा हुई है जो कि स्पेस से सैटेलाइट से नज़र आती है। अब उसकी तैयारी कौन कर सकता है? Can you adapt to prepare for a 100-kilometer lake that will grow up in a matter of 2 weeks? You can't. In an area where there was drought few months ago. And especially when there are no finances available. बड़े ममालिक ने तो अपना वादा पूरा नहीं किया. The poor are getting devastated. I gave you that example of 150 million people. There's no safe amount of climate change. But the thing is that at some level, 1.52 degrees is the most amount of death that world leaders in the global north are willing to accept in their own political constituencies. They will see us die. And it's how much of, our diaspora there that speaks to them that will make a difference. They don't care about us as they care about their own political constituencies. So, isliye loss and damage was very important. Loss and damage is a financial facility to be made available to countries suffering like Pakistan. Because उन्होंने वादा पूरा नहीं किया, असर यहाँ पड़ रहा है, हमारी मईशत पे क्या कहते हैं बुरा हाल हो गया, so we need money without any terms and conditions, बगैर लोन के, ठीक है। यूक्रेन में इन्होंने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स फेंके हैं, अफ़गानिस्तान के लिए जंग के लिए पैसे थे, राइट। 2 साल पहले जब वो पेरिस में गिरजा इनका जला है, नोटर डेम, $1 billion in donations. और पाकिस्तान को क्या मिले हैं? Loans. 30 million people were displaced last year and we got loans. अभी didn't they turn the loan into grants अभी recently? पिछले हफ्ते या पिछले महीने या कुछ? Good for them. Verify कर लेना जो सुन रहा है. Verify कर लें. But please, after there was a Geneva convention that took place earlier this year. उसमें loans मिले थे. पाकिस्तान का loan जो portfolio है वो तकरीबन double हो चुका है पिछले साल के मुकाबले में, mostly because of the loans we got. तो वादे पैसे तो हैं दुनिया में, वादे आप पूरे नहीं कर रहे और पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं उन पे असर पड़ रहा है, devastating. So what Pakistan was able to do was to showcase this argument, to illustrate this argument. That's where its success was. और ये सिर्फ पाकिस्तान का काम नहीं था. लॉस एंड डैमेज फंड जो है पिछले 30 साल से कॉप के अंदर आर्ग्यू हो रहा है, उस पर किसी ने घास नहीं डाली इस पर, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एडमिशन ऑफ गिल्ट. लॉस एंड डैमेज की डेफिनेशन के अंदर कल्पेबिलिटी बाहर निकाल के फेंक दी उन्होंने कि हम नहीं मानते कि हमारी गलती है, मगर हम आपको फिर भी पैसे देंगे. अच्छा, तो एक तरफ लॉस एंड डैमेज फैसिलिटी जो कि पाकिस्तान वाज इंस्ट्रूमेंटल इन नेगोशिएटिंग, और ये हम काम था, इट डजंट रिप्लेस द फैक्ट कि कॉप का मकसद है ग्रीन हाउस गैसेस को ख़त्म करना, जो कि पिछले कॉप में नहीं हुआ. There was no final agreement to phase out fossil fuels, none. मगर लॉस एंड डैमेज पे उन्होंने कह दिया कि लॉस एंड डैमेज फैसिलिटी होनी चाहिए. अब उसमें कितने पैसे जाएंगे, कौन कौन पैसे डालेगा, किन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे पैसे जाएंगे, उन सवालों का जवाब अब तक तैयार नहीं हुआ. और एट द सेम टाइम जिन मुल्कों को ये पैसा जाएगा, लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, इनके पास कोई ट्रांसपेरेंसी है जहाँ वो दिखा सकते हैं कि ये पैसे जो जा रहे हैं ये उन लोगों तक या उन कामों में जा रहे हैं जो कि क्लाइमेट रेजिलियंस पैदा करें, या आप अपनी SUVs ख़रीद रहे हैं, या आप वही करप्शन कर रहे हैं उसके साथ. सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन लॉस एंड डैमेज जिनका फ्रैंकली अभी जवाब नहीं आया. And for a international community that didn't have anything better to offer, I think loss and damage was something to celebrate. Or same with our government, कि पैसे मिले तो नहीं, लेकिन I mean at that point this government didn't have much to its credit. तो I think आप लोगों ने बहुत अच्छा केस किया है, and it will help the entire developing world. It helps the entire developing world. Precedent set हो गया ना. But अभी इसका मोमेंटम रखना है. अभी जो इन सवाल का जवाब जो आएगा तो लॉस एंड डैमेज फैसिलिटी के अंदर पैसे आएंगे. देखें, UNFCCC के तहत 2010 में ममालिक ने एग्री किया कि वो 10 सालों के अंदर $10 करोड़ हर साल क्लाइमेट फंडिंग के लिए रेज करेंगे. $100 billion पर ईयर बाय 2020. इन्होंने 13 साल पहले ये वादा किया था. वो कहीं भी करीब नहीं है पूरा होने के. तो ये फिर कहाँ से पैसे आएंगे? अगर वो वादा पूरा नहीं किया तो यहाँ क्या, व्हाट्स डिफरेंट ओवर हियर? जो ट्रम्प ने पेरिस अकॉर्ड से रिवर्स किया था, उससे कोई फ़र्क पड़ा या ऐसे? अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था कि द फाइन प्रिंट वाज दैट द रेवोकेशन ऑफ पेरिस वुड ओनली कम इनटू इफेक्ट द डे आफ्टर द नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 2020. तो 2016 में व्हेन ही सिग्नल्ड वॉकिंग आउट, इट वुड ओनली रियली टेक इफेक्ट इफ he'd won the re-election. But moral blow to the process was something else, because the biggest party in the game is not playing ball, which they never do.
ایون ان کی جو لوکل پالیسیز تھی وہ انہوں نے کافی ریورس کر لی, لائک فریکنگ اور ہاں کول از بیک اگین جو تھا سارا. یورپ میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. یورپ میں یہ یوکرین کی وجہ سے جرمنی اینڈ یونائٹڈ کنگڈم جو ہے وہ فاسل فیول ایکسپلوریشن کے اندر واپس جا رہے ہیں. امریکہ کا رول جو ہے نا وہ کافی گندا ہے. اٹ اسٹارٹس وتھ ڈیزائننگ دا UNFCCC. اس کا ڈیزائن جو تھا وہ یاد ہے 80 کی دہائی کے اندر یہ اوزون لیئر کا پرابلم تھا, تو اس کے نتیجے میں there was I think this Toronto convention, I'm not sure, the Stockholm convention on this thing, اور that was successful. اوزون لیئر کو کور کر لیا تھا, مگر مارکیٹ بیسڈ اپروچ تھی. اینڈ the United States argued کہ UNFCCC کو مارکیٹ بیسڈ اپروچ رکھنا چاہیے بیکاز اٹ واز سکسیزفل ان دا اوزون ایکسپیریمنٹ. تو اس کی بنیاد پہ وہ ڈیزائن ہو گیا سسٹم مارکیٹ بیسڈ. اس کے بعد کیوٹو پروٹوکال میں کانفرنس آف پارٹیز نے کہا کہ جی 2 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ٹیمپریچر نہیں بڑھنا چاہیے, اور ممالک جو ہے نا وہ ایمیشن کیپ رکھیں گے, وہ اس سے زیادہ پولوٹ نہیں کریں گے. اس پہ جارج بش نے کہا میں نہیں سائن کرتا, نتھنگ کین چینج امیریکاز وے آف لائف. امیریکا اسٹیپڈ آؤٹ دین. And it only came back into the UNFCCC under Barack Obama, Paris 2016. اور اس وقت جان کیری نے آرگیو یہ کیا تھا کہ وہ ایک تو کہہ رہے تھے پیرس کے اندر 1.5 ڈگریز ٹیمپریچر جو ہے نا نہیں بڑھے گا, سو فرام 2 ڈگریز 1.5 ڈگریز سینٹی اٹس مور ایمبیشیس. اور اس کو پورا کرنے کے لیے جان کیری نے کہا کہ جی دیکھیے میری جو کانگریس ہے which has to ratify this, وہ نہیں مانیں گے unless you make it a voluntary agreement. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار, ایز لانگ ایز یو پارٹ آف دا پارٹی تو ہم اس کو والنٹری کر دیں گے. تو سو پیرس از اے والنٹری ارینجمنٹ سو دیٹ جان کیری کوڈ سیل اٹ ٹو اے ریپبلکن کانگریس. تو وہ انہوں نے کر دیا, اینڈ دین یو نو ٹرمپ ونز دی الیکشن, ہی واکس آؤٹ ٹو پیرس. سو اٹس آئی مین ہپوکریسی ہے. اس میں آپ نے جو اینڈ پہ بات کی تھی, لوگ جو دنیا ہے وہ ریئلسٹ جو ہے وہ یہی بولے گی نا یار ہم آپ کو کیوں پیسے دیں, اگر ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں اور پھر آپ لوکلی کچھ خیال نہیں کر رہے. سے 10 دن پہلے پوری پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ, پرائم منسٹر, فارن منسٹر اور کلائمیٹ منسٹر تھر پارکر کے کول فیلڈ پہ تھے انوگریٹنگ اے نیو کول فائرڈ پاور پلانٹ, اور پھر ہفتہ بعد کاپ میں جا کر کہہ رہے ہیں کہ جی لاس اینڈ ڈیمیج کے پیسے ہمیں دیں. نہیں, اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا, یو کانٹ ڈو دس سارٹ آف اسٹف, ایسا نہیں ہو سکتا. بٹ اس میں اگر وہ آرگیو کریں گے بھائی آپ لوگوں نے دنیا بھر وچ واز دی آرگیومنٹ آف دا ڈیولپنگ ورلڈ کہ آپ نے سارے فاسل فیول جلا کر ڈیولپمنٹ کر لی, اب ہمارا ٹائم آیا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کر سکتے. دیکھیں اس وقت رینیوبل انرجی ایون ان پاکستان رینیوبل انرجی جو ہے وہ باقی یہ بجلی سے سستی پڑتی ہے, تو اس سے کریں آپ اپنی ترقی. ہم کیوں اتنا کول کر رہے ہیں ہم اب جا کر, وہ بھی وہ کہتے ہیں نا سندھ میں کول بہت زیادہ ہے, ہاں تو سورج کی روشنی بھی ہے, اور اپیرنٹلی اچھا کوالٹی کول بھی نہیں ہے ہمارا. آئی بلیو سو. دیکھیں اور یہ سینٹر فار ریسرچ آن انوائرمنٹ آن ایئر کریا, یہ ایک انڈین NGO ہے, انہوں نے ایک رپورٹ لکھی تھی تھر پارکر کے بارے میں 2020 میں چھایا ہوئی تھی کہ اس کوئلے کو استعمال کرتے ہوئے جو ہوائی آلودگی پیدا ہوگی اس سے تقریباً 30,000 لوگ جو ہیں متاثر ہوں گے اور مریں گے. دے ول ہیو پری میچور ڈیتھس ان دا لائف سائیکل آف دیز پروجیکٹس. سو دیٹس اے کاسٹ آف دیز پروجیکٹس. دیکھیں آلسو نا ایک سیکنڈ, شاید بات یہ کہ زیادہ تر دنیا میں جو بجلی ہے نا وہ شہروں کے اندر استعمال ہوتی ہے, موسٹلی کنزیومڈ ان سٹیز, اور شہر کا ڈیمانڈ اتنا بڑا ہوتا ہے دیٹ یو نیڈ ٹو ہیو ہیوج پاور اسٹیشنز. اور اپ انٹل اے فیو ایئرز اگو ابھی رینیوبلز اس وقت تھے نہیں, تو یا تو آپ ڈیم یا آپ فرنس آئل یا کسی تھرمل سے بجلی بنا سکیں. اب ڈیم کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آبادی سے اکثر بہت دور ہوتی تھی, اور یہ تھرمل کا مسئلہ یہ تھا کہ آبادی کے قریب آپ رکھ نہیں سکتے, لوگ مر جائیں گے ہوائی آلودگی سے. سو what we've had is to cater to the demand of our cities a system where huge power plants are vast distances away from where they're going to be consumed, where the energy is going to be consumed. پھر ہمارے پاس ایک جنریشن نیٹ ورک ہے, ٹرانسمیشن نیٹ ورک ہے, ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے, جس سے یہ بجلی ہمارے گھروں تک, ہمارے دفتروں تک آتی ہے. اور یہ ایک گرے ہارڈ انفراسٹرکچر ہے جس پہ ہم سارے اپنا بل دیتے ہیں مہینے کا, اور یہ اس انفراسٹرکچر کو مضبوط رکھتا ہے. اب جب میرا وقت تھا لیسکو میں تو اس وقت میرے خیال سے 20 یا 22,000 لائنزمین تھے, اینڈ ان کی تنخواہ تو کم لیکن پیسے تو میرے سے زیادہ کماتے تھے منتھلی. جب آپ ایک سولر پینل کسی کی چھت پہ لگائیں تو وہ ہر لائنزمین کی روزی روٹی پہ ہاتھ مار رہے ہیں آپ. ناٹ جسٹ دیٹ, آپ لیسکو کے بزنس ماڈل جو کہ ایک مونوپلی ماڈل ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں آپ. رینیوبلز کا جو مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ مہنگے ہیں یا وہ اویلیبل نہیں ہیں, سستے ہیں اور اویلیبل ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو گرے انفراسٹرکچر آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے, گریڈ کا انفراسٹرکچر
جو پچھلی صدی کے اندر بنا تھا یہ آؤٹ ڈیٹ ہو چکا ہے, اور اس کے اندر جو انٹرسٹ ہیں یہ اس کو سپورٹ رکھنا, اس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں. وی نیڈ اے ٹرانزیشن اسٹریٹجی which is a very different envisioning of grids. You're going to have micro grids, you know, localized electricity, اور اس کے لیے ایک نیا grid system آپ کو تیار کرنا پڑے گا. So solar, isn't nuclear surprisingly clean? اس کے risks ہیں. I mean, you know, it has bad press, I believe. But دیکھیں Chernobyl, I don't know how Chernobyl, for example, Fukushima. وہ تو بچ گئے نا, Fukushima اتنا کچھ پانی شانی, but they managed. چرنوبل نہیں ہوا وہاں, یوکرین میں تھا. I should know more. دیکھیں بات ایک اور یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی انسٹال کیپیسٹی کتنی ہوگی, 30,000 میگا واٹ. I'm not sure. I used to know the figure. It used to be 23,000 میگا واٹ. اس سے بڑھ چکی ہے. مگر let's assume it's 30,000 for argument's sake. اب ہماری لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں پاکستانی آبادی جو ہے اگلے 50 سال میں دگنی ہو جائے گی, تو ہمیں 30,000 سے 60,000-80,000 میگا واٹ جانا پڑے گا. ایٹ دا سیم ٹائم دیر پیپل ہو سے یار دیکھیں یہ 30,000 میگا واٹ جو ہے نا, اگر آپ انرجی ایفیشنسی لے آئیں تو آپ آبادی دگنی کر سکتے ہیں, آپ کو انرجی کا جو پیداوار ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت نہیں. because ہمارے ٹرانسمیشن لاسز آر لائک یہ اس طرح کی چیزیں. پھر جس طرح کے پرانے انڈسٹری کے اندر بجلی ہم ضائع کرتے ہیں, یو چینج دیز ہیبٹس اینڈ یو کین گو quite a far way. So you don't need so much more energy, you just need to be smarter about it. تو یہ جو کانشیسنیس ہے مطلب انرجی کی, واٹر اسکیرسٹی, پاکستان از ون آف دا ٹاپ 7 واٹر اسکیرس کنٹری, ہم برباد ہو جائیں گے, پھر ہم گولف کورسز بنا رہے ہیں. اگین یہاں بڑی گولف کورس کے تو تک ہی نہیں بنتا جتنا پانی یہ گولف کورس کھاتے ہیں. اٹس انبلیویبل. اینڈ دین وی ٹولڈ دیٹ, اینڈ اٹس ناٹ جسٹ, ویسے غصہ چڑھتا ہے جب ہمیں کہا جاتا ہے نا, اینڈ وی پیپل بلیو کہ پاکستان ول بیکم واٹر اسکیرس, کہ یہاں برسات رکے گی. نہیں, ہمیں 2018 کی پانی کی پالیسی میں کہا گیا ہے کہ جو ہمارا پانی ہے نا وہ 90% پانی یہ ایگریکلچر میں جاتا ہے, اور ایگریکلچر میں 4 میجر کراپس ہیں. گندم ہے, کپاس ہے, چینی ہے اور چاول ہے. ٹھیک ہے جی. اب چاول جو ہیں, وی ایکسپورٹ مور رائس دین وی کنزیوم. اگر ہم 5 ملین کیا کہتے ہیں ٹن چاول نکالتے ہیں نا, 2.5 سے زیادہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. کاٹن وی ایکسپورٹ. اب کاٹن اگین 2,000 odd لیٹرز, وہ 8,000 لیٹرز فار پیئر آف جینس, تو ہم اس کو ایکسپورٹ کریں. چاول 2200 لیٹر سوری 1 کلو چاول کے لیے, اور یہ دوبارہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. چینی, سم ایئرز اگو آئی ریڈ کہ پاکستانی جو ہے نا تقریباً 25 کلو چینی سال کے کھاتا ہے. اینڈ اگین اٹس اے واٹر تھرسٹی کراپ. اب چینی, ون آف دا ویسٹ پروڈکٹس آف شوگر از یہ کیا ہوتا ہے, مولاسز. اب مولاسز یہاں کوئی کھاتا نہیں ہے, نہ اس کی کوئی خاص بین الاقوامی قیمت ہے, تو اس کو اگر آپ ڈسٹل کر کے فرمنٹ کر کے ڈسٹل کریں تو آپ ایتھنول بنا سکتے ہیں, اور وہ آپ فوڈ گریڈ یا یہ آٹو موبائل گریڈ بنا سکتے ہیں, فیول گریڈ. یہ فارمولا بھیج دیجیے گا. یہاں کیا کہتے ہیں پاکستان میں 2020 میں 24 ایتھنول کی فیکٹریز تھیں جو کہ مولاسز کو ایتھنول بنا کر ایکسپورٹ کر رہی تھیں. اینڈ ان 2020 دا پینڈیمک ایئر they exported over $400 million worth of ethanol in 1 year. پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جی پانی کم ہے. رائس ایکسپورٹر سے پوچھیں, ایپٹما سے پوچھیں پانی کہاں ہے. بھائی 90% پانی ان 4 کراپس میں جا رہا ہے, and a handful of industries are making money. And then we are told that there's a water scarcity issue. اور پانی تو بہت ہے, it's being mismanaged so that a select few, وہی rentiers benefit from the use of the water. پانی تو بہت ہے. اب دیکھیں, اور وہ بھی نا 90% پانی, ہاف دا ورک فورس از ان ایگریکلچر, تقریباً آدھی ورک فورس جو ہے وہ ایگریکلچر سے تعلق رکھتی ہے. اور ہم اگر آپ پوچھیں پاکستان میں غربت کہاں ہے, وہ دیہاتوں میں ہے. تو ہم 90% پانی لے کر آدھی آبادی کو کام پہ لگا کر غربت پیدا کر رہے ہیں, جو کہ انگریز ہمیں چھوڑ کے گیا تھا. وی ہیونٹ چینج دیٹ ماڈل ویری مچ. اب اسی پانی, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, اتنا پانی ہے یہاں, اسی پانی سے آپ اور چیزیں بنا سکتے ہیں, ہائی ویلیو چیزیں بنا سکتے ہیں, مائکرو چپس بنا سکتے ہیں. مگر مائکرو چپ بنانے کے لیے آپ کو ایک ورک فورس چاہیے وچ از ایجوکیٹڈ. یہاں تو وہ دیکھ نہیں رہے. وی کین میک منی آؤٹ آف دس واٹر انسٹیڈ آف جسٹ اے ہینڈ فل آف بزنس مین منٹنگ منی. آپ کو پتہ ہے شوگر انڈسٹری میں کتنے کروڑ پتی ہیں, ساروں کا پولیٹیکل انٹرسٹ. آئی تھی نا شوگر رپورٹ. یہ عادتیں چینج ہونی ہیں.
سو جو یہ واٹر اسکیرسٹی والی بات کرتے ہیں, آپ بتا رہے ہیں دس از واٹ دا سچویشن از, but isn't it going to get to a stage where this won't be the situation? Maybe in 150 years یہ جو گلیشیئرز میلٹ ہو جائیں گے, اور یہ میلٹ ہو رہے ہیں. اسی ماڈرن رپورٹ نے کہا ہے کہ 1.5 ڈگریز پہ 35% اور 2 ڈگری سینٹی گریڈ گلوبل وارمنگ پہ تقریباً 65% برف جو ہے وہ پگھل جائے گی. اینڈ تو یہ تو ختم. پھر آپ کی بارشیں ہیں, بارشوں کا پانی ہے ٹھیک ٹھاک ہے, ہم اس کو کوئی ہمارے پاس طریقہ ہے اس کو سنبھال کے. ابھی خوشخبری وہ کل خبر آئی تھی کہ گلوبل کلائمیٹ فنڈ نے کوئی تقریباً $70 ملین کا ریچارج پاکستان پروجیکٹ اپروو کیا, جو کہ WWF اور گورنمنٹ آف پاکستان اس کو لے کر چلیں گے. سو دوز آر دا ٹائپ آف تھنگس وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ. واٹ ڈز ریچارج پاکستان ڈو؟ وہی کہ آسمان سے پانی گرے گا اینڈ یو ول جسٹ سیو اٹ. اٹس ناٹ ویری کمپلیکیٹڈ, اٹس ناٹ. بکاز ہم آئی تھنک بکاز وی تھنک براڈ نا, وی تھنک ڈیم بنا دو. لائک نہیں, اگر آپ چھوٹے چھوٹے اگر سب کو یہ ہر فارم کو دے دیں ایبلٹی, تو آپ کو ایک بڑا میگا ڈیم بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یو نیڈ اسمالر لائک لٹرلی لوکلائزڈ ریزروائرز ایز اپوز ٹو لائک اے براج اور اے ڈیم. وی ول اسٹل نیڈ ڈیمز فار الیکٹریسٹی اور اسٹوریج, فار واٹر ان خریف. یو نو پانی کی ضرورت ہوگی, ڈرائی سیزن تو ہمارا ہوتا ہے, وی نیڈ ٹو ہیو پونڈیجز فار دیٹ. And if we have those big dams, storages, you might as well make a little bit of electricity out of them as well. تو ہم یو فیل کہ ہم وہ ریسورسز صحیح طرح استعمال نہیں کرتے, بیکاز سندھ کا یہی رونا رہتا ہے کہ بھائی آپ ہمیں دے نہیں رہے جو اگریڈ ہے. بی آدھا ٹائم ڈراٹ آتا ہے, پھر جب فلڈز آتے ہیں تو آپ اتنا کھولتے ہیں کہ وہ فلڈ ہو جاتا ہے. تو از اٹ اے پروونشل مسئلہ, از اٹ کہ وہ ڈیم کو صحیح طرح استعمال نہیں کر رہے, یہ شکایتیں کیوں ہیں؟ اچھا شاید میں وکیل ہوں لیکن آئی ڈونٹ نو دا ٹیکنیکل. ہاں اس میں جو میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے, پانی کا موضوع جو ہے یہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 سے صوبائی مسئلہ رہا ہے. اٹس نیور بین اے فیڈرل ایشو, اٹس آلویز بین اے پروونشل میٹر آف پروونشل لسٹ. 35 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے اندر واٹر نیچرل واٹر سپلائز ور آل پروونشل. 73 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی نیچرل واٹر سپلائز پروونشل سبجیکٹ. ہوا یہ کہ 1 یونٹ کے وقت میں جو چاروں صوبوں کے اریگیشن ڈپارٹمنٹس تھے وہ ڈیزالو کر کے ایک سنگولر ویسٹ پاکستان اریگیشن ڈپارٹمنٹ کھڑا کر دیا گیا تھا. اور اسی دوران ویسٹ پاکستان واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ پاس کیا گیا تھا along with the ایسٹ پاکستان واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی. Now these were provincial water authorities انڈر پروونشل گورنمنٹ کنٹرول. مگر جب 1 یونٹ ختم ہو گیا, اور اسی دوران 1 یونٹ کے دوران سنتاس معاہدہ سائن ہوتا ہے, اس کے تحت نہ صرف پانی ہندوستان کو دیا جاتا ہے مگر پاکستان سائڈ پہ انڈس بیسن یہ ڈیولپمنٹ ورک شروع ہوتی ہیں. دا تربیلا, دا منگلا, دا ریپلیسمنٹ کنالز, یہ ان ساروں کا پانی, ان ساروں کا پیسہ آیا تھا. اور یہ ساری کنسٹرکشن کس نے کی تھی؟ وابڈا نے کی تھی, جو کہ ایک صوبائی ادارہ تھا, بٹ اٹ ہیڈ ٹیریٹوریل لمٹس آل اوور پاکستان. اب جب 1 یونٹ ختم ہوتا ہے, ویسٹ پاکستان واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا نام جو ہے پاکستان واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کنورٹ کیا جاتا ہے, اینڈ اٹ بیکمز اے فیڈرل اینٹی وین واٹر ریمینز اے پروونشل سبجیکٹ. سو وہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ دوبارہ کھل گئے یا کھڑے ہو گئے, مگر ناؤ یو آر اسٹک وتھ اے ہسٹوریکل ایکسیڈنٹ. یو ہیو اے واٹر مینیجر, این انٹیگریٹڈ واٹر مینیجر ایٹ دا فیڈرل لیول وین واٹر از ایکچولی اے پروونشل سبجیکٹ. اینڈ دیٹس وائی دیر از دس ڈائیکاٹمی کہ پانی کو کیا کہتے ہیں انٹیگریٹڈ طور پہ کنٹرول کرنا چاہیے. بالکل انٹیگریٹ کریں, بٹ انٹیگریٹ از ناٹ سینٹرلائزیشن. ہمارے آئین کے مطابق انٹیگریشن از کوآرڈینیشن. وی ہیو اے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ, اس کا 2 کام ہے. ایک جو پارٹ 2 آف فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پہ پالیسی بنانا, اور دوسرا ایکچولی 3 کام ہے. دوسرا ہے کہ یہ صوبوں کے درمیان جو پانی کے مسئلے ہیں ان پہ کوئی آربیٹریشن کرنا یا ایڈجوڈیکیشن کرنا. اینڈ دین دیر تھنگز لائک یو نو دا یوز آف گیس اینڈ ہائیڈل نیٹ ہائیڈل ڈیولپمنٹ پروفٹس اینڈ تھنگس لائک دیٹ. اچھا, تو چونکہ 1 یونٹ تھا, صوبوں نے کبھی آپس میں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کو استعمال نہیں کیا. 76 میں ایک سندھ کی کمپلینٹ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ گئی, اور وہاں پھر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے ایک اٹ واز کالڈ دا چیف جسٹسز کمیشن. چیف جسٹس آف پاکستان اور چاروں صوبوں کے چیف جسٹسز 5 ممبر پہ مشتمل ایک کمیشن واز سپوز ٹو لک ایٹ دا کمپلینٹس آف سندھ آن واٹر مینجمنٹ. مگر اتنے میں 77 ضیاء الحق آ گئے, انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو ابینس میں کر دیا. سو ویو نیور ہیڈ دیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن
mechanism reduce tension between our provinces. You see, water should be a negotiated politics of Pakistan. It should strengthen our federation. मगर हमने एक centralized mechanism खड़ा कर दिया वापडा जो कि अब सिर्फ डैम बनाता है, and we've never trusted our system to air our differences in the constitutional forum. So सिंध ने 2019 में एक दूसरी complaint भेजी. I remember I'd written about this and I was told I was incorrect. सिंध ने दोबारा कंप्लेंट भेजी है कि ये इरसा जो है दिस इज़ आउटडेटेड, या इसमें कोई चीज़ें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. तो उस वक्त के काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ये खान साहब के वक्त में दे रिफर्ड द मैटर टू द अटॉर्नी जनरल कैप्टन अनवर मंसूर आई थिंक, और उसके बाद मैंने उसकी कोई खबर नहीं सुनी. सो देयर इज़ अगेन नो एडजुडिकेशन एज सच ऑन द कंप्लेंट. बट यू सी माई पॉइंट, ये सूबाई मसला है, सूबों का हल जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, उसको इस्तेमाल नहीं कोई करता. इंडिया में आजकल बड़ा डिस्कशन हो रहा है इंडस वाटर ट्रीटी कि ये गलत नेगोशिएट हुई थी एंड दे आर गोना चेंज इट. वेल, नो रीजनेबल पर्सन would have a treaty like this in today's day and age. जो दुनिया में 100-200 ट्रांसबाउंड्री वाटर अरेंजमेंट्स या अग्रीमेंट्स हैं, the Indus Treaty is the only one that divides water. All of the other treaties share water. और कहीं नहीं लिखा हुआ ये 3 दरिया आपके, ये 3 दरिया आपके. ब्यास, सुतलेज, रावी का जो खाली रिवर बेड पाकिस्तान में आता है, दैट्स एन ecological disaster. Nobody, I mean, given how the world is more environmentally sensitive, nobody would negotiate a treaty like this now, especially when things like climate change are happening. मगर ये आवाज़ें चंद महीने पहले सुनी थी. हिंदुस्तान ने कोई हमारे फॉरेन ऑफिस को नोट लिखा था कि इसको हम रीनेगोशिएट करना चाहते हैं. फिर लोगों ने मुझसे पूछा व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, बट आई नेवर गॉट एनी इन्फॉर्मेशन. द मेमो वाज नॉट रिलीज्ड टू द पब्लिक, सो वी डोंट नो एग्जैक्टली द नेचर ऑफ व्हाट इंडिया हैड आस्क्ड फ्रॉम अस. बीट्स मी. वैसे भी इंडस ट्रीटी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. आपने भी वकालत पढ़ी हुई है ना? आपसे पढ़ी हुई इसलिए काफ़ी बुरा हूँ. तो ट्रीटीज आर सपोज्ड टू स्टॉप वॉर्स, ठीक है ना? तो इंडस ट्रीटी बड़ी अजीब है. वो कहते हैं लुक, इट्स सो सक्सेसफुल, इट्स सर्वाइव्ड वॉर्स. व्हाट ट्रीटी सर्वाइव्स वॉर्स? If there's been a war, the treaty has failed, right? There is a lot of propaganda on the Indus Treaty, because the Indus Treaty was something that the World Bank negotiated with the good of, I mean, basically the United States का support था. और उसी वक्त 60 की दहाई के अंदर ये कम्युनिस्ट रशिया और उसके जो नॉन अलाइंड मूवमेंट पार्टनर्स थे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान को उनसे बचाने के लिए ये एक तो इंडस वाटर ट्रीटी के पैसे, और दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन. द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज अमेरिकन साइंस लुकिंग एट द मैक्सी-पाक राइस ग्रेन एंड चेंजिंग, क्या कहते हैं, फीडिंग, मगर इट वाज सोल्ड एज द ग्रीन रेवोल्यूशन टू काउंटर द रेड रेवोल्यूशन. So there's a lot of global west propaganda कि जी इंडस ट्रीटी was fantastic, उसके नतीजे में ये डैम्स बने, उसके नतीजे में ये खुराक जो है पाकिस्तान को कैश क्रॉप्स मिले, and they've done this and this is all fantastic. It's very strong propaganda. सिंस आपने ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम लिया, उसको बेचा जाता है कि भाई अयूब तो जीनियस आदमी थे, यूएस ने हमें टेक्नोलॉजी दी, हमने कर लिया, एंड नाउ वी थिंक वी कैन डू इट अगेन. आपकी पिटिशन है कि ये जो एकर्स ऑफ लैंड मिलिट्री को दिया जा रहा है कॉर्पोरेट फार्मिंग में, और अब आइडियाज़ सारे ख़त्म हो गए, तो नया आइडिया है कि हम दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट लेंगे और फार्मिंग में लगा देंगे, और स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन लगाएंगे, और जो वो लैंड ओन करते हैं, फार्मर्स ओन करते हैं, उनको भगाएंगे और बोलेंगे भाई दुनिया से कि आप इसको ओन करें. That a fair portrayal of what the plan is? Okay, देखें, मेरे एक मेंटर थे बड़े आदेश काउस जी, और उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई कि यार देखो, फ़ौजी का एक काम होता है, वो हमारे लिए गोली के सामने खड़े होंगे, ये उनका काम है. उससे आगे एवरीथिंग इज़ बेल्स एंड विसल्स. गाड़ियाँ, प्लॉट, गोल्फ कोर्स, those are all bells and whistles. The final job is to stand in front of bullets for us, and it's a noble profession. आइन के मुताबिक फ़ौज की 2 जिम्मेदारियाँ हैं: एक्सटर्नल एग्रेशन एंड टू कम इन एड ऑफ सिविलियंस व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द गवर्नमेंट. इससे बढ़ के कोई नहीं है. और अभी वो पिछले साल ये इस्लामाबाद और पिंडी में जो नेवल क्लब था, उसका फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा द आर्म्ड फोर्सेस हैज़ नो jurisdiction to enter into commercial arrangements. काम ही नहीं उनका, है ही नहीं. नेवी को चाहिए ना, रावल लेक से अगर कोई हमला कर दे इंडियन, they need their headquarters now. लाहौर के GOR में नेवल वॉर कॉलेज है. But it's a nice piece of property. So I'm a bit of a stickler for this. ये आपका एक काम है,
and that is these two. And what we find is that the armed forces are everywhere in Pakistan, not only in our farming but also in our politics. And I'm very, very clear that this is not the case. You should be back your limited responsibilities, और इसमें ही रखें आप. अच्छा, तो it's very interesting कि सूबा पंजाब जो है पिछले 2-3 साल से CPEC के हवाले से कोई एग्रीकल्चरल रिफॉर्म लाना चाह रहा था, और 2 साल पहले बुज़दार साहब की हुकूमत में को बातचीत हुई थी कि CPEC के लिए कॉर्पोरेट फार्मिंग पॉलिसी होनी चाहिए थ्रू द कॉलोनीज़ डिपार्टमेंट, और उसकी डिस्कशन हो रही थी. उस डिस्कशन में कैबिनेट ने कहा कि ये जो मामला है ना कॉर्पोरेट फार्मिंग का, इसकी जो पॉलिसी आउटलाइन है ये एक स्पेशल मिनिस्टीरियल कमेटी के सामने पेश की जाए और उसके बाद प्रोविंशियल असेंबली में डिस्कस करें और फिर हम वापस इसका फ़ैसला लेंगे. 2 साल गुजर गए, कोई पता नहीं. ये जो केयर टेकर हुकूमत है, इट टेक्स अप द इशू ऑफ CPEC कॉर्पोरेट फार्मिंग एंड इट सेज़ यार वो मिनिस्टीरियल कमेटी की रिपोर्ट तो बताए ना, और मिनिस्टीरियल कमेटी की रिपोर्ट आती है नाउ इट्स नॉट कॉर्पोरेट फार्मिंग फॉर CPEC, नाउ इट्स जस्ट कॉर्पोरेट फार्मिंग. ये केयर टेकर गवर्नमेंट की कैसे, उनका एक ही काम है इलेक्शन करना, तो ये इनके मैंडेट में कैसे? यार हर चीज़ कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं आजकल. आप पढ़ें हर दिन क्या कहते हैं, चीफ मिनिस्टर ने ये फैसला किया, चीफ मिनिस्टर ने वो फैसला किया, कैबिनेट ने ये फैसला किया. That was another ground of our petition कि ये इनका काम नहीं है. You know, you're freezing up land for corporate farming for up to 30 years. Caretaker government should not bind successor governments. They can't. ये एक point था हमारा, High Court ने उसको recognize किया and Justice Chattha certainly put it into his judgment. मगर देखें, हाँ, so जो इस caretaker के सामने फिर जो पॉलिसी आई थी, इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द इलेक्टेड कैबिनेट ऑफ बुज़दार साहब वाज कंसिडरिंग. अब ये है कि हमारे यहाँ अगेन कानून नहीं, लेकिन हमारी अदालतों ने सैकड़ों दफ़ा कहा है कि स्टेट एसेट्स, ज़मीन जैसी चीज़ें जो है ना, उनकी ट्रांसपेरेंट डिस्पोजल में ऑक्शन से बेहतर कोई चीज़ नहीं है. जो ये केयर टेकर काबीना ने पॉलिसी अडॉप्ट की थी उसमें ऑक्शंस नहीं, सिंगल पॉइंट आउटसोर्सिंग टू गवर्नमेंट एंटिटीज़, कि आप एक जॉइंट वेंचर कर लें किसी भी सरकारी इदारे के साथ या किसी दूसरे ममालिक के साथ, और उनसे आप फिर कॉर्पोरेट फार्मिंग कर सकते हैं. जब ये फैसला ये केयर टेकर गवर्नमेंट ने किया, उसके कोई 1-2 दिन बाद ये GHQ से ख़त आता है हुकूमत पंजाब को कि जी फ़ौज का बड़ा एक्सपीरियंस है ये ज़राई के अंदर, बड़ी हमने इनोवेशंस की हैं, तो हम चाहते हैं कि चोलिस्तान का जो इलाका है वहाँ हम सब कुछ करके इसको बहाल कर देंगे, और इसके लिए पायलट में हमें इतने 1000 एकड़ चाहिए, और अप्रैल तक, ये मार्च की बात है, अप्रैल महीना बाद हमें 10 लाख एकड़ चाहिए चोलिस्तान के अंदर, एंड वील स्टार्ट मूविंग टू अफेक्ट दिस ट्रांजैक्शन. और जो एंड में जॉइंट वेंचर फिर साइन होता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और फ़ौज के अंदर एक स्पेशल यूनिट है उसका, And it wasn't even the president of Pakistan. गवर्नर पंजाब एक तरफ साइन करा, दूसरी तरफ एक जनरल साइन करा. It wasn't even. अभी आई थिंक परसों एक कोई सेरेमनी भी हुई ना रात को, जब आश्री was there, चीफ आर्मी स्टाफ was there. That's right. Land management system. तो joint venture के अंदर the 100,000 acres, sorry, the million acres is not identified. वो joint venture committee पंजाब में कहीं भी अगर उनको ज़मीन मिले वो फ़ौज को दे सकती है खेती बाड़ी के लिए. दूसरा, पानी जो है और बिजली जो है और सड़कें जो हैं वो हुकूमत पंजाब प्रोवाइड करेंगी at their cost. So the transaction completely changes from doing CPEC based corporate farming to handing the military not just land but then spending budgeted amounts for them on electricity, on roads, so that they can do farming with less risk than other farmers. हमारे पास एक क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है, हमारे पास एक वफाकी फूड सिक्योरिटी की पॉलिसी है, हमारे पास सूबाई एग्रीकल्चर पॉलिसी है. इन तीनों में फूड क्या कहते हैं ये सिक्योरिटी का जिक्र है तीनों में, मगर कहीं भी कॉर्पोरेट फार्मिंग का तसव्वुर नहीं है ही नहीं. बिकॉज एवरीवन नोज दैट इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव फूड सिक्योरिटी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डज इट मीन? डज इट जस्ट मीन एब्सोल्यूट अमाउंट मोर फूड कि आप लोगों को चिप्स खिलाते रहें, और डज इट मीन न्यूट्रिशन? बिकॉज पाकिस्तान में स्टंटिंग बहुत ज़्यादा है. फूड सिक्योरिटी मीन्स इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन, नॉट जस्ट मेकिंग मोर स्टफ. एनीवे, आई एम नॉट प्रिंसिपली अपोज टू, देखें फार्मर्स को ये मौका दें जो गरीब फार्मर हैं. Let them make money through agriculture, through these new innovations. You bring the army in as a new 21st century feudal landlord.
and you're making slaves of the farmers again. یہ صحیح نہیں ہے. فارمرس کوآپریٹیوز بنا دیں آپ. ہاں, ان کو پھر کیا کہتے ہیں, لیٹ دیم بائی 500,000 acres, ان کو آپ انپٹس میں آپ انسینٹیوز دیں اینڈ سی دیم میک منی. Why should the armed forces be the middleman in this profit system? So یہ جو لینڈ دے رہے ہیں یہ ایگزسٹنگ فارم لینڈ ہے, یہ کوئی ابھی تو اون کرتا ہوگا. لیکن درخواست انہوں نے چولستان کی تھی, مگر زمین ان کو ملی بھکر میں, کہیں ادھر کہیں ادھر. ایک ریزرو فارسٹ تھا رک گوہر والا, اٹس اے پروٹیکٹڈ فارسٹ 25,000 acres, وہ انہوں نے ہینڈ اوور کرنے کی کوشش کی. وہاں دیر واز سم ریزسٹنس ایون ان دا فارسٹ ڈپارٹمنٹ کہ جی دیکھیں یہ پروٹیکٹڈ فارسٹ ہے, یہاں آپ ایگریکلچر نہیں کر سکتے, قانون کے خلاف ہے. وہ سیکٹری فارسٹ نے ہینڈ اوور کر دیا اینڈ وہ ویری تھینکفل. پھر لاہور ہائی کورٹ نے پھر یہ فیصلہ دیا, 136 پیج کا فیصلہ ہے, جس میں اینڈ میں کہتے ہیں کہ یہ جو ساری زمینیں ہینڈ اوور ہوئی ہیں 45,000 ایکڑ کے قریب ہینڈ اوور ہوئی ہیں, یہ 2 ہفتوں کے اندر اندر مجھے رپورٹ دیں, دے شوڈ بی ہینڈڈ بیک ٹو دا گورنمنٹ آف پنجاب. اور دوسرا یہ فیصلہ جو ہے یہ چیف آف آرمی اسٹاف, نیول اسٹاف اور ایئر اسٹاف اینڈ جوائنٹ چیفس آف آرمی اسٹاف, جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے دفتروں میں جا کر وہاں جنرلوں کو پڑھایا جائے سو دیٹ دے کین چینج دیئر رسپانسبلٹیز. یہ ججمنٹ میں آخری 2 پیجز میں لکھا ہوا ہے. اینی وے حکومت پنجاب نے اپیل فائل کی ہوئی ہے, منڈے کو لگی ہوئی ہے. اگین یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ لائک جس کی جو بھی پولیٹیکل انکلینیشنز ہوں, when somebody asks for an election, it's not just an election, right? The constitutional 90 day, اس سے 1000 چیزیں نکلتی ہیں. تو اب یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ لڑ رہی ہے فرام دا کورٹس ٹو گیو دی آرمی thousands and thousands, tens and thousands of acres of land. Yeah. On what basis? Appeasement. No, but what constitutional right do you have to do this? نہیں دیکھیں, جب بینظیر کا قتل ہوا تھا تو کیئر ٹیکر حکومتیں جو تھیں وہ پھر زیادہ چلی تھیں. They went over the 90-day mandate. So I understand that there are certain circumstances. With political consensus. With political consensus. I understand that there are circumstances where you can extend this 90 days. اس وقت emergency تھی. یہاں تو I didn't really see the logic of extending it. I just saw our Supreme Court lose its moral authority to hear the matter. That was it. فیصلہ انہوں نے بھی دے دیا تھا, مگر they had lost their moral authority to adjudicate it. بندیال acted. میرے تو استاد رہے ہیں یار. بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں. ثاقب نثار چیف جسٹس بننے سے پہلے کچھ اچھے ججمنٹ لکھے تھے. I have one of the greatest lawyers I've had the experience of hearing argue. اور جج صاحب بھی held a fantastic court. دیکھیں میری ایک تھیوری ہے کہ یہ جو کرسی ہے نا چیف جسٹس کی, اس میں پاور بہت زیادہ ہے. It's unfettered. And it's very different from the other. دیکھو ہمارے پاس پریزیڈنٹ ہے, پرائم منسٹر اور چیف جسٹس ہے. اینڈ چیف جسٹس از دی اونلی عہدے دار جہاں آپ گیٹ پہ اپنے ID کارڈ کو جمع کر کے نا ان کے کمرے میں ان کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں وداؤٹ این اپوائنٹمنٹ. اٹس اے ویری ڈفرنٹ ٹائپ آف پاور, رائٹ, unlike the other two functions that we have, prime minister and president. تو یہ in my memory اس صدی کے اندر جو بھی چیف جسٹس آیا ہے, if you're there for more than 4 months it goes to your brain. اچھے بھلے لوگ. خواجہ صاحب, good fellow, went all Urdu judgment on us. He's probably one of the better ones in the past. in the post Iftikhar Chaudhary world, one of the better ones. One of great. No, I absolutely love him. Adore. I mean, we have a connection again because of Lams. جی. ان کی بھی میں کلاس میں سو گیا تھا. Clearly I wasn't made for this. No, he's a great guy, but I mean, it was an example of it going to his head. I mean, he had a fight with وہ ایک وکیل کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی. لوگوں کے بار کاؤنسل کے لائسنسز ریووک کیے جا رہے تھے. Stuff that shouldn't happen. And the current incumbent, I'm now worried about the next one and the one after. لوگ بہت ہوپفل ہیں because دیکھو اس کرسی میں بہت پاور ہے, and if the personality can't resist it, it will be the worst for all of us. Which is what my fear is, کہ وہ ان کو ویسے تو ٹھیک ہے 75 years of the constitution یا جتنے بھی years of the 50 years of the constitution, لیکن the optics of that were terrible. Yeah, I know it was terrible. سارے ججز کو جانا چاہیے تھا. ہاں سارے جاتے. I mean the optics were the majority of the judges of the Supreme Court of Pakistan did not think it fit to go to the 75th anniversary of the Constitution of Pakistan being held in a hall where for the day there were no politics. It was an open invitation. 50th anniversary. That's as galling. What about the optics of that? I agree, سب کو جانا چاہیے تھا.
But what ended up happening was one person gave a speech. Yeah, and you know, you're known by the company you keep. So that just looks terrible, right? And ये कैमरा जस्टिस जब से आया है तब से तो मामला और ख़राब हो गया है. मतलब अगर साकिब निसार साहब फ़ोन कर रहे हैं लोगों को कि कैमरा को भेजो, मैं छापा मारने वाला हूँ, इस तरह चीफ जस्टिस अगर ऑपरेट करेंगे पाकिस्तान में तो डैम बनाएंगे. बताओ यार. That's another example. कुर्सी में it went to his head. But enablers कितने थे? So many enablers in that. सारा सिस्टम ही उस टाइम, आई थिंक वो कलेक्टिव हिस्टेरिया भी एक पूरे कॉम में हुआ था. And has anyone written about those 3-4 years? Same page. The hybrid experiment. I guess सुहेल वड़ैच साहब की जो किताब है उसमें उन्होंने लिखा होगा. जस्टिस पे एक है किताब, बहुत, what is it, the one that came out last year, Umar seeking the constitution something. Okay, because I know इफ्तिखार चौधरी की अदालत पे तो वो एक किताब आ गई है. किसकी है? It's a bunch of lawyers. It's an edited volume. Faisal Siddiqui ने edit की थी. Faisal Siddiqui ने लिखी है. He did some work in London. कोई lawyer movement वाले लोगों ने माफ़ी मांगी for what they did to Pakistan? यार, all I remember from the lawyers movement, I was a relatively fresh lawyer at the time. मुझे समझ नहीं आ रही थी after a while what people were arguing about. You'll notice that, God, 2005-06 में शुरू हुआ था and it went on till about 2008, I think. But 2007 की गर्मियों में मुझे याद है मैं हाई कोर्ट के फेरे लगाता था. And every day at tea break वो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वाले 4-5 लोग जो हैं माल रोड पे जाकर खड़े होते थे. And that was the extent of the lawyers movement. वो that summer, right? और फिर वहाँ से the chief justice was restored and this happened and that happened. इमरजेंसी ने भी फिर उसको फ्यूल दी ना बहुत ज़्यादा. सो दैट इमरजेंसी वाज 2007 ऑटम, लेट सितंबर अक्टूबर टाइप. तो फिर उसके बाद से क्रेजी टाइम्स, अक्टूबर आई थिंक वाज द मंथ. सो एंड देन ऑब्वियसली there was tacit military support, which you can't imagine. And now we're reading that the establishment was using the court to hamper the efforts of the PPP government. ये तो उस टाइम भी लोगों को समझ में आना चाहिए था कि आप, I mean, इफ्तिखार चौधरी, like how can an unelected person be stronger than the prime minister? मतलब आप प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं बिकॉज मैंने आपको कुछ बोला था आप नहीं कर सकते. अथर मुनल्ला का भी रिसेंट बहुत अच्छा जजमेंट था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ज़रा आर्केक आइडियाज़ हैं, इनको ज़रा आप साइड पे रखें. फिलोसॉफिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो चीफ जस्टिस इज इमेजिन्ड एज द फर्स्ट अमंग्स इक्वल्स, राइट? No, it's not. Not even. You have a Supreme Court, it's the Chief Justice and all the others. Chief Justice का role आता है Supreme Court rules and orders के अंदर. He sets the list and things like that. This idea that he's pater familias, which is a phrase that's been tossed around recently, it was highly patriarchal and probably not even correct. I mean, जितने ही हमारी वो अदालतों ने arbitrary and naked power के ख़िलाफ़ फैसले दिए हैं, here you're turning around and saying नहीं यार ये बंदा जो है ना कुछ जो मर्जी ये कर सकता है. It goes against the logic of the jurisprudence, all the other jurisprudence, and to resist it, you're just not reading the room. What did you think of the legislation? Which one? To control the powers of the Chief Justice. I think it was within the competence of Parliament to pass that law. And then in one of the most unique back-bending bits of logic and law, to suspend the operation of legislation. Really, वो that order है. आप कल भी पास करेंगे तो हम रिजेक्ट कर देंगे. ये कैसे कोई ऑर्डर दे सकता है? How? It's like, if I read the order is remarkable. It's the leaps of logic. कि जी हमें डर है कि ये जुडिशरी में इंटरफेरेंस होगी. What evidence? Ill intent. Based on what? Right? Are there any arguments on ill intent? None were recorded in the order. But आपकी मर्जी, हमें पसंद नहीं है बस. रूडा का जो लाहौर हाई कोर्ट ने सेट असाइड किया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने उनका सेट असाइड क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सस्पेंड कर दी. And that was the 25th of January 2022. तब से आज तक केस नहीं लगा. ये मज़ाहिर नकवी और इजाज़त एहसन का बेंच था.
پنجاب حکومت نے اپیل فائل کی تھی. اچھا سنگل جج کا فیصلہ, پوری ججمنٹ تھی 208 پیج کی, سنگل جج کے فیصلے کے خلاف اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں جاتی ہے, انٹرا کورٹ اپیل. انہوں نے CPLA اٹھا کے سپریم کورٹ میں پھینکی, جو کہ بغیر نمبر بغیر نوٹس کے ویکینڈ پہ لگی. ہمیں تو پتہ چلا تھا, یہ ایک ٹویٹر پہ جرنلسٹ ہیں, انہوں نے خبر ڈالی تھی, دیٹس ہاؤ وی فاؤنڈ آؤٹ کہ یہ سپریم کورٹ میں فکس ہوا تھا. اور وہ لگا پھر بینچ کے سامنے, انہوں نے کوئی 20 منٹ 25 منٹ بحث سنی, اینڈ دے سسپینڈیڈ the 208 پیج ججمنٹ وداؤٹ ہیئرنگ دی ادر سائڈ. مگر تھینکفلی یہ محمود مرزا صاحب agreed to appear on behalf of the Public Interest Law Association اس کیس کے اندر سپریم کورٹ میں, اور انہوں نے پھر جج صاحبان کو کہا کہ دیکھیں یہ 1,00,000 ایکڑ کا پروجیکٹ ہے, اٹس اے ہیوج پروجیکٹ, اور اگر ہم نے ججمنٹ سسپینڈ کر دی دس ول امپیکٹ دی انٹائر ایریا. آپ ایسا کریں کہ جن 4-6 ہزار ایکڑ پہ روڈا نے کام شروع کر لیا ہے اس پر آپ ان کو اجازت دے دیں, باقی ہم فیصلے کے بعد دیکھ لیں گے. اینڈ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ دیٹ از واٹ دا ججمنٹ واز, کہ جتنی آپ نے اس وقت تک زمین لے لی ہے, ایکوائر کر لی ہے, جس کے لیے آپ نے پیسے جمع کر لیے ہیں اور قبضہ لے لیا ہے, اس سے زیادہ نہیں, اس پہ آپ کام کر سکتے ہیں. اینڈ دیٹس واٹ ہیپنڈ. اچھا I've learned that since then روڈا ہیز دس نیو سسٹم جہاں وہ زمین خریدتے ہیں مڈل مین سے. کوئی بندہ آپ سے زمین خریدے گا اور وہ پھر روڈا کو بیچے گا. سو اٹس ناٹ لینڈ ایکوزیشن بٹ اٹ از اے مینر آف ایکوائرنگ لینڈ. سو آئی ڈونٹ نو اس وقت روڈا نے کتنی زمین پر یا کتنی زمین پہ کام کر رہے ہیں. تو اگر راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی روڈا, جس کی ہم کہتے ہیں جی PTI کا پروجیکٹ تھا, بزدار کا پروجیکٹ تھا, اب تو ان کی کوئی گورنمنٹس نہیں ہیں, تو یہ ان کا پروجیکٹ نہیں تھا نا, یہ کسی اور کا پروجیکٹ تھا. بورڈ آف ڈائریکٹرز دیکھ لیں کون کون ہیں. سلمان شاہ از دا چیئرمین, اینڈ ہی واز مشرف's فائنانس منسٹر, آئی تھنک کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر. حبیب رفیق, عارف حبیب از there. Malik Riaz's nephew or son-in-law is there. And مجھے ایک جرنلسٹ نے کہا تھا کہ روڈا بریگیڈیئر کا یتیم خانہ ہے. And so there's that interest as well. دیکھیں شہر بننے ہیں, آبادی بڑھنی ہے, but this is not how you do it. You don't create a law that allows you to become basically use land acquisition to become a property developer yourself. اور that's what the state is doing in this case. eminent domain یوز کر رہے ہیں, لینڈ ایکوزیشن سے شروع کیا تھا نا, بٹ اب سنا ہے کہ انہوں نے کوئی ایکسپو میں پچھلے سال کو پیسے اکٹھے کیے. there was a MOU for billions of dollars, so they have money to buy land, which is even more dangerous because then you're not doing land acquisition, you're just buying land. And you know جو لاہور ہائی کورٹ کے سامنے روڈا نے ماسٹر پلان اپنا پیش کیا تھا, وہ انہوں نے بورو کیا تھا جب 2012 میں ایک وہ یہ راوی ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا تصور ہوا تھا. اس وقت کی PMLN حکومت نے ایک کنسلٹنٹ کو انگیج کیا کہ جی فیزیبلٹی بنائیں, یہ کنال, یہ نہر کے ارد گرد ہم نے شہر بات کرنا ہے. تو وہ فیزیبلٹی پروجیکٹ جو تھا وہ ایک مائن ہارٹ کنسلٹنگ فرم کو گیا, اور مائن ہارٹ نے اپنی فیزیبلٹی جمع کر لی. وہ فیزیبلٹی جو تھی LDA کو, اس وقت LDA اس کو دیکھ رہا تھا, LDA کو پسند نہیں آئی, اینڈ LDA دین بلیک لسٹڈ مائن ہارٹ, اور LDA نے مائن ہارٹ کو چند پیسے بھی دیے ہوئے تھے. تو LDA کے جو افسران تھے ان کے خلاف نیب کے کیسز ہوئے کہ آپ نے سب اسٹینڈرڈ یہ فیزیبلٹی کی بنیاد پہ ان کو پیسے کیوں دیے. اینی وے روڈا پک دیٹ فیزیبلٹی اپ, ڈسٹڈ اٹ آف اینڈ از یوزنگ اٹ for this. The same feasibility that was blacklisted 10 years ago for being not fit for purpose. اچھا دلچسپ بات یہ ہے, and I might have mentioned this to you before, کہ اس وقت مائن ہارٹ کے کنٹری ڈائریکٹر جو تھے, he is presently the CEO of RUDA. واہ, it's a anyway RUDA ایک سپریم کورٹ کے اسٹے آرڈر پہ چل رہا ہے, and if you want to invest in property on the basis of a Supreme Court stay order in Pakistan, be my guest. It's not the wisest thing to do. It's not how I'd park my money. Yeah, but آپ سپریم کورٹ کے اسٹے آرڈر پہ نہیں کر رہے نا آپ. لیکن سپٹمبر میں موسم چینج ہو جائے گا, نیو چیف, نیو بینچز. یا بٹ ریئل چیف کی پروٹیکشن اگر ملی ہوئی ہے آپ کو, theoretically that's why courts are there. پاکستان میں کیا کام یار دیکھیں لاہور ہائی کورٹ نے جو ابھی یہ فوج اور کارپوریٹ فارمنگ کا فیصلہ دیا ہے, اٹس اے کورٹ آف اے ججمنٹ,
136 पेज का, जस्टिस आबिद चट्ठा, फैंटास्टिक जजमेंट, यू नो. तो ऐसी चीज़ें होती हैं कभी कभी. अभी सुप्रीम कोर्ट जाएगा नहीं ये जजमेंट? नहीं, इन्होंने ICA फाइल की है. दे फाइल्ड इन ICA, वो अब मंडे को लगी हुई है. सो विल सी व्हाट हैपेंस. अच्छा, व्हाट इज़ द एनवायरमेंटल इशू विद रूडा? नॉट द फिलोसॉफिकल थिंग कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बट एनवायरमेंट इशूज़ में 2-3 हैं. एक तो रावी में पानी नहीं. सो आप रिवर बेड पे बना रहे हो. सो इनका कहना ये कि इन्होंने रिवर बेड को चैनलाइज करना है, उसको सीमेंट बना देना है. होता है ना, you've got flood plain, then you've got river bed. तो ये रिवर बेड को चैनलाइज कर देंगे और जो फ्लड प्लेन है that will become real estate. आमतौर पे आप फ्लड प्लेन को छोड़ देते हैं बिकॉज आपको पता है कि अगर नारोवाल कहीं पानी वो बारिश हो गई ऐसे, या जैसे रावी में फ्लड आ जाए तो ये पानी इस तरफ आ सकता है, दैट विल बी अब्जॉर्ब बाय द फ्लड प्लेन. सो देयर वाज नो कंस्ट्रक्शन ऑन द फ्लड प्लेन. ठीक है, इसीलिए हमने सदियों से लाहौर ये रावी के इर्द गिर्द अपने दरियाओं के इर्द गिर्द शहर नहीं बनाए, बिकॉज वी नो दे हैव टेंडेंसी ऑफ फ्लडिंग. क्योंकि वो लोग रहते थे जो रावी के पास रहते थे, जो देखते थे अच्छा यार 4 साल पहले यहाँ पानी था. नहीं, महमूद बूटी और लाहौर किला और government college are all on mounds. So the city of Lahore is actually built on sort of flood protected areas, तारीखी तौर पे. तो एक तो पानी नहीं है. So nobody wants to live next to a dry concrete riverbed. तो पानी कहाँ से लाएंगे आप? Because हिंदुस्तान ने रावी के ऊपर एक थीन डैम बना दिया तो उसके फ्लोज तो नेचुरल नहीं रहे. अच्छा, उसके जवाब में आप 2 चीज़ें कर सकते हैं. या तो ये BRB कनाल से पानी डाइवर्ट करें और वो फिर बलोकी जब पहुंचेगा आप उसको वापस इरिगेशन में डाल दें, या आप ये सियालकोट नारोवाल साइड पे जहाँ राइस फार्मिंग होती है वहाँ आप छोटे छोटे डैम बनाकर बरसात का पानी स्टोर करके ये सर्दियों में आप उसको रिलीज़ कर दें रावी के अंदर ताकि ट्रिकल फ्लो रहे थ्रू आउट द ईयर. अब दोनों में मसले हैं बिकॉज इफ़ इरिगेशन गिव्स क्लीन वाटर टू रूडा, वो लाहौर के जो 14 एफ्लुएंट ड्रेन्स हैं वो उसको गंदा कर देंगे. इट्स नो लॉन्गर फिट फॉर एग्रीकल्चर. दूसरा, अगर आप स्पेट डैम्स बनाना चाहते हैं तो यू आर गिविंग अप प्राइम राइस रियल एस्टेट, तो उसके इलेक्टोरल या पॉलिटिकल रिपरकशंस होंगे. दूसरा कि आप इतने ज़्यादा पैसे लगाएंगे. अच्छा, एक तो पानी फ़र्ज़ करें आपको मिल गया, ये लाहौर से गुजरते गुजरते दोबारा गंदा हो जाएगा तो आपको एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने पड़ेंगे ढेर सारे. एंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट अभी तक पाकिस्तान में बहुत कम चले हैं और वासा मे और मे नॉट हैव द कैपेसिटी टू रन देम. मगर ठीक है, फ़र्ज़ करें हमारे पास पैसे भी हैं वो ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के और वासा के पास क्या कहते हैं मैन पावर भी है उनको चलाने के लिए. सारा पैसा हम लाहौर में रावी को साफ़ करने के लिए लगा रहे हैं, मगर आपको पता है गुजरांवाला, सियालकोट और फैसलाबाद का भाई आलूदा पानी रावी के अंदर आता है. सो इफ़ यू गोना स्पेंड ऑल दिस मनी ट्रीटिंग the Ravi at Lahore and not consider the river holistically, you're wasting that money. It will become dirty 100 kilometers downstream. आप इस दरिया को holistically समझें. You know, there are other ways of approaching how to fix the Ravi, how to clean the Ravi. मैं भी रावी को साफ चाहता हूँ, ठीक है, मगर उसको करने के मुख्तलिफ तरीके हैं. तो ये अभी जिस तरह हिमाचल प्रदेश में फ्लड आया हुआ है, इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी कि फ्लड वाटर अगर वहाँ से ज़्यादा है और वो छोड़ दें तो ये एरिया फ्लड हो? But I'm not too sure what the structures they have, the irrigation infrastructure they have on the Beas and the Ravi and the Sutlej. मुझे इतना पता नहीं है. Because मुझे ये तो पता है कि वो पानी सारा जो दरियाओं का है वो उन्होंने कनाल सिस्टम में डाइवर्ट करके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तक कनाल खींच करके हैं और वहाँ एग्रीकल्चर कर रहे हैं. That much I know. So there is diversion of water that they're capable of doing. मगर again we're out of averages. We're out of the line of averages. This I mean potential devastation. अब उसमें फिर इंडस ट्रीटी आ जाती है. The Indians have to be quick in informing us what flows are like so that we can take evasive action. I mean, ठीक है, लोग बचा लेंगे आप, बट जगह तो फ्लड हो जाएगी ना. और अगर आपने वहाँ हाई राइजेस वगैरह बनाए हुए हैं फ्लड प्लेन के अंदर, they are really messing with nature. ये जो वीडियोस आ रही हैं, आप कह रहे हैं वो ज़मीन ख़रीद रहे हैं, तो देयर वर वीडियोस जहाँ फार्मर्स को फोर्सफुली हटाया जा रहा था, तो ख़रीद रहे हैं या गोली मार के भगा रहे हैं? वो यार देखें, लैंड एक्विजिशन में लोकल रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, मगर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ये लाखोटेर में जब इन्होंने वो लैंडफिल साइट लगाई थी तो लैंड एक्विजिशन में काफ़ी रेजिस्टेंस थी, मगर उसका एक सियासी जो है ना हल निकला था. ख्वाजा सलमान रफ़ीक negotiated
وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے ان کے مسئلے مسائل سن کر وی گاٹ اے لینڈ فل. یہاں جب لینڈ ایکوزیشن روڈا کی شروع ہوئی تھی تو ظاہری بات ہے دیر واز سم ریزسٹنس اور لوگوں کو اندر کرنا شروع کر دیا. دیور ایف آئی آرز اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کی کیا کہتے ہیں کہ ایف آئی آرز کے جی یہ لوگ جو ہیں انہوں نے پولیس کے اہلکاروں کو تنگ کیا ہے یا یہ کیا یا روڈا کے جو افسران ہیں ان کو. ان مائی میموری یوزولی جو پٹواری وغیرہ یہ جو حرکت کر رہے ہوتے ہیں لینڈ ایکوزیشن کی ان میں تھوڑی سی لچک ہوتی ہے, دے انڈرسٹینڈ لوکل سینٹیمنٹس ہیں, بٹ فار دیٹ ٹو ایسکلیٹ ان ٹو ایف آئی آرز, وہ بھی انگریزی میں لکھی ہوئی ایف آئی آرز, ان کو پڑھیں تو صحیح نا, سرٹن ملٹری لینگویج دیٹ واز امپلائڈ. آئی تھنک وہ it was jack-booted hard-handedness that was completely unnecessary and incidentally also against the orders of the court. عدالت نے اس وقت اسٹے دیا ہوا تھا. سلمان سجاد وریج صاحب کی ویڈیو ہے when he was being arrested and taken away. He spent a week in jail. لوگوں کے بھی سوال تھے, بٹ آپ AQI ایڈوائزر بھی ہیں. جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے ماشاء اللہ پاکستان میں بہت کم لسٹیں ہیں جس میں ہم ریگولرلی ٹاپ کرتے ہیں. لاہور, اسلام آباد, کراچی ٹاپ 5 ہر دن کے ہم دیکھیں. لاہور تو اکثر ماشاء اللہ نمبر 1 ہوتا ہے, اور کمپٹیشن بھی ہمیں ساتھ ہی کوئی انڈیا سے آ رہا ہوتا ہے. اتنی بری کیوں ہے ایئر کوالٹی؟ آئی مین جو مسئلے مسائل ہیں وہ باقی سب میں بھی ہیں. وائی از لاہور, اسلام آباد, کراچی, دہلی, دیز پلیسز ٹاپنگ؟ ہاں, فار لیک آف بیٹر, اچھا ایک تو اسٹڈیز ہوئی ہوئی ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ گاڑیوں میں جو پٹرول جلتا ہے اور ڈیزل, اس کی وجہ سے جو ہوائی آلودگی ہے یہ ہمارا مین مسئلہ ہے. پھر بجلی کی پیداوار, پھر لوور اسٹینڈرڈ دین ادر پیپل آر یوزنگ. ہاں, ہمارے جو فیول اسٹینڈرڈز ہیں وہ بیسکلی یورو 2 کا ایک اسٹینڈرڈ ہے, وہاں تک پہنچتے ہیں. اینڈ بائی وے آف کمپیریزن آئی بلیو انڈیا یورو 5 تک پہنچ چکا ہے. دیر از اے ہیوج ڈفرنس بٹوین یورو 2 اینڈ یورو 3, بہت فرق ہے. سوری, یورو 2 اینڈ یورو 4, اٹس لائک اے sea change difference from 100 grams produced of soot produced in an hour from a diesel engine, you go to less than 10 grams. So it's a huge difference in fuel quality. تو پاکستان میں پیٹرول جو ریفائن ہوتا ہے وہ دنیا کا گندہ ترین, اور ڈیزل بھی جو یہاں ریفائن ہوتا ہے دنیا کا گندہ ترین ہے. چند سال پہلے وفاقی حکومت نے جو تیل کا امپورٹ ہوتا ہے, گاڑیوں کا ڈیزل کا تیل جو امپورٹ ہوتا ہے, اس میں ایک یورو 5 اسٹینڈرڈ انٹروڈیوس کیا. سو واٹ وی گیٹنگ فرام کویت از ناؤ یورو 5 اسٹینڈرڈ. وہ بھی کویت کی وجہ سے, وہ بھی کویت کی وجہ سے یورو 5 بنا رہے ہیں. ہمارا ایگریمنٹ ہے, ہم پہلے ایگریمنٹ ہے, آپ خریدیں گے. مگر اٹس کمنگ انٹو پاکستان بٹ دیر از نو ریگولیشن کہ یہ یورو 5 ہر جگہ ڈسٹریبیوٹ ہو اور فراہم ہو. اب آپ کو لاہور میں چند ہی پیٹرول اسٹیشن ملیں گے جہاں آپ کو یورو 5 کیا کہتے ہیں پمپ سے ملے گا. There's no rules or regulations. اچھا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بکاز میں تو یہ 2016 سے دیکھتے آ رہے ہیں یہ اسماگ سیزنس, اینڈ 2016 میں ایک وقت گزرا, ایک اسماگ سیزن گزرا, 17 میں دوبارہ آیا. the chief minister ordered a upgradation of the environment department کہ ایئر کیپیسٹی بہتر کرو اپنی, اینڈ اتنے میں الیکشن ہو گئے, نئی حکومت آئی, ان کی پرائیورٹیز تھوڑی سی مختلف تھیں. انہوں نے بھی کو تقریباً 3-1 سال نکالے تھے, اور وہ بھٹوں پہ آ گئے تھے, بھٹے صاف کر رہے تھے, آپ کو یاد ہے, زگ زیگ. پھر ان کا بھی وقت آ گیا, خان صاحب نے خود اپنی حکومت ختم کر دی, اور ای پی اے میں اور ای پی ڈی میں پچھلے 4 سال کوئی درجن ڈی جی اور سیکٹری ٹرانسفر ہو کے گئے ہیں. سو ایک طرف نا پولیٹیکل انٹرفیئرنس اتنی زیادہ ہے, یا پولیٹیکل اسٹیٹک اتنا ہے, یا اسٹیٹک اتنا ہے ہمارا وہ پولیٹیکل ڈسکورس کے اندر کہ ہمارے لیڈر اور سیاستدان جو ہیں وہ اس سبجیکٹ پہ توجہ نہیں دے سکتے, ناٹ فار اینی کنسرٹڈ اور اپریشیبل پیریڈ آف ٹائم. بیکاز جن شہروں نے اپنی ہوائی آلودگی پہ قابو کیا ہے نا, دیو آل ہیڈ اے شیئرڈ ویژن. جہاں کی سول سوسائٹی ہے ان کو صاف ہوا چاہیے تھی, اور جو ویژن تھی نا اٹ واز لانگر دین دا 5-year الیکشن سائیکل. We don't have a shared vision and we can't get our election cycle sorted out. ہمارے سیاستدان تو جیل سے نکلنے کے چکروں میں رہتے ہیں, اپنی پاور کو کیا کہتے ہیں قابو میں رکھنے اپنا ٹائم لگاتے ہیں. They don't have time for these nuanced policy matters. تو at some level the fact that we still have air pollution is evidence that our political system isn't working. تو یہ جو کہتے ہیں جی انڈیا نے فصل جلا دی, اس کی وجہ سے ایئر کوالٹی بکواس. دیکھیں جس طرح برسات کے موسم میں زمین گرم ہوتی ہے اور ہوا جو ہے وہ سمندر سے اوپر آتا ہے, دیٹس کالڈ دا مانسون ونڈ اینڈ اٹ گوز ٹورڈز دا ویسٹ. سردیوں کے موسم میں دی اپوزٹ ہیپنس, ہوا جو ہے اس سائڈ سے اس سائڈ جاتی ہے. از میٹر فیکٹ اٹس کالڈ دا ویسٹرن ڈسٹربنسز. سو ٹو تھنک کہ دلی کے قریب جہاں فصلیں جل رہی ہیں وہ 200-250 کلومیٹر
ہوا کے خلاف دھواں یہاں آئے گا, اٹس اگینسٹ نیچر. اور ویسے بھی ایک FAO کی رپورٹ ہے, اٹ ڈیبنکس دس کلیم. آئی مین ہاں چلو ٹھیک ہے, ایک دن کے لیے ہوا اگر چینج ہوگی دیر مائٹ بی سم ونڈ دیٹ کمز ان فرام انڈیا, بٹ ٹو پٹ دی انٹائر پرابلم آف ایئر پولوشن آن کراپ برننگ فرام انڈیا از اگینسٹ سائنس, اٹس اگینسٹ نیچر. اینڈ آلسو ناٹ انٹائرلی ٹرو, بیکاز اگین فیول کوالٹی, مسئلہ فیول کوالٹی کا ہے. ہماری 5 ریفائنریز ہیں, صرف ایک یورو 4 کے اسٹینڈرڈ تک ریفائن کر سکتی ہیں, باقی ریفائن ہی نہیں کر سکتی. دے ڈونٹ ہیو دا ٹیکنالوجی. اس ٹیکنالوجی میں جو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, نیڈ $1 billion پر ریفائنری. ہم IMF کا لون $4 billion کا نیگوشیٹ نہیں کر سکتے, ہم کہاں $4 billion اپنے ریفائنریز کی اپگریڈیشن کے لیے لے کر آئیں گے. بٹ دیٹ سیڈ, اس حکومت نے ایک ریفائنری پالیسی بگننگ آف دس ایئر, آئی تھنک جنوری فیبری میں اڈاپٹ کی تھی, جس میں اب ریفائنریز اب ایک سیس کلیکٹ کر سکتی ہیں, وچ آئی تھنک ان 4-5 years will be enough money for them to invest in upgrading their technology. ہم سب کو ماسک پہننے چاہیے all the time. N95 یا جو ریگولر. لاہور میں آپ 8 سال لائف ایکسپیکٹنسی میں فرق پڑا ہے, 8 سال آن ایوریج. پاکستانی شہروں میں 2 سال. But find me something, that is anywhere close to this level of burden of health for a non-communicable disease. ہے ہی نہیں. And should everybody get air purifier گھر پہ؟ دیکھیں AC جو ہے $1,00,000 کا ہے, 4 مہینوں کے لیے چلتا ہے, and it keeps you, and you pay a hell of a bill for it, but it keeps you in good sort of atmosphere. یہ پنکھے پہ چلتا ہے, it takes the same electricity as a light, it works 24 hours and it saves your life, and it's much cheaper than an air conditioner. It's a no-brainer. کچھ are there certain things one should look out for in air purifier, because اب تو بہت سارے ہیں. ہاں, but all of them are relatively good. وہ فلٹر ان کے پاس اچھا ہو, وہ PM 2.5 فلٹرز ہوں, you're good to go. Keeping in regard the climate of Pakistan, there are threats in future for water scarcity and before that excessive rainfalls and floods. What can be done, what should be done, and what is done so far? I can tell you what shouldn't be done. یہ اوور پاس انڈر پاس بند کریں. جو بیوروکریٹس ہمارے شہر چلا رہے ہیں, ان کو جو مینڈیٹ تو ان کے پاس ہے نہیں, بٹ دے آر گوئنگ اراؤنڈ ڈوئنگ تھنگز دیٹ آر ناٹ اونلی اینٹی پور بٹ بیڈ فار دی انوائرمنٹ. آپ سسٹینیبل ہیٹ ویو مینجمنٹ پلانس کے بارے میں سوچیں شہروں کے اندر, ٹھیک ہے. پانی کا استعمال کو ریشن کریں. ابھی بھی شہروں کے اندر امیر لوگ پانی ضائع کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی عادتوں میں کوئی چینج نہیں ہے. پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی پانی بہت زیادہ ہے, پانی کی کمی ہے. یو سین ہاؤ دیز پیپل واش دیئر کارز اور ہیو سوئمنگ پولس. دیز تھنگس کانٹ بی ڈن, اور اس پہ قابو کرنا پڑے گا. ایٹ دا سیم ٹائم ایٹ اے لارجر لیول, اگر پانی کم ہے تو پھر شوگر پلانٹس, شوگر ملیں نہ لگاؤ. جہاں شوگر مل لگتی ہے وہاں فارمرز شوگر پہ آ جاتے ہیں. شوگر ریکوائرز مور واٹر. So, stop giving permission for sugar plants, because 25 kilo per person per year بہت ہے یار. اتنے رسگلے مت کھاؤ, کوئی ضرورت نہیں ہے. I mean, we say we're a chai nation, but we're actually a sugar nation. Yeah, اور یہ چائے نیشن بھی سڑک پہ آپ چائے پیتے ہیں, جو کہ مجھے بہت پسند ہے, میں بہت زیادہ پیتا ہوں. It's mostly sugar that keeps people running. I've heard this, but I've heard this anecdotally lots of times, but I don't know how true that is outside the big cities. ابھی بھی آپ گجرانوالہ چلے جائیں, tea is not a big hit there. People still have lassi. Green tea is a big thing. Kava is a big thing up north and in other places. Yeah. Not the kali chai, which is something that the English brought here. No, I love kava. Kava is the patti. Yeah. Huge fan. Why there is no proper waste management, especially in underdeveloped areas of a city? Why there is a department but they do not provide any public awareness? There is no awareness among the people on how to dump their garbage properly. اب دیکھیں, وہ کہتے ہیں نا cleanliness is next to godliness. I disagree. I think cleanliness is next to impossible. یار میں کافی اس پہ وسپل ہوں. I mean, کوڑے کو صاف کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. لاہور میں تھوڑا سا مشکل اس لیے کہ آبادی بہت زیادہ ہے. کوئی لاہور جو ہے 6-6.5 ہزار ٹن کوڑا ہر دن نکالتا ہے, مگر یہ لاہور کا مسئلہ ہے. اگر آپ فیصل آباد, راول پنڈی, ملتان کو اکٹھا کر لینا, یہ 3,000 ٹن بھی نہیں نکالتے. The problems of Lahore cannot be equated to the problems of smaller secondary tertiary cities. وہاں آپ صفائی لا سکتے ہیں. It's a matter of firm will. مجھے یاد ہے 2010-11 میں, نہیں 12 میں,
12 یا شہباز شریف واز آلریڈی چیف منسٹر in the run up to the 2013 elections انہوں نے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بنائی. اینڈ آئی تھنک there was a lot of it was political will کہ مجھے لاہور صاف چاہیے. And it took just that. It took political will to get that response. اور چند سال کے لیے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی چلو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی was thrown money, it was thrown resources, مگر انہوں نے شہر جو ہے ریلیٹیولی صاف رکھا. تو کیا جا سکتا ہے, مگر اتنی بڑی فورس آپ کو ملتان میں نہیں چاہیے, آپ کو فیصل آباد میں نہیں چاہیے. وتھ ریلیٹیولی فیور ریسورسز یو کین کیپ اے سٹی کلین. یہ جاتا کہاں ہے, لائک اف یو ڈرائیو آؤٹ آف لاہور وہ جو ہیپس آف گاربیج نظر آتے ہیں. نہیں, لاہور میں تو شکر ہے لینڈ فل ہے, باقی شہروں میں نہیں ہے. سو وہاں جو ویسٹ ڈسپوزل کا میکینزم ہے وہ یہی ہے کہ میونسپیلٹی کوڑا اٹھاتی ہے اپنے ٹرکوں میں اینڈ دین ٹیکس اٹ سم ویئر آؤٹ سائڈ شہر کے بعد اور وہاں پھینک دیتے ہیں until and unless وہاں کے مقامی لوگ شور ڈالیں اور پھر وہ کہیں اور جگہ ڈھونڈ کے وہاں پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. I mean کراچی produces twice the waste, solid waste of Lahore. So if Lahore produces 6,000, it's over 10,000 tons of waste in Karachi. تو کراچی میں تو لینڈ فل ہی نہیں ہے. But there is a Sindh Waste Management Board. تو وہ کوڑا اٹھاتے ہیں, کراچی سے باہر لے کے جاتے ہیں, اس کو پھینک دیتے ہیں, پھر واپس آ جاتے ہیں. تو یہ جو کہتے ہیں کہ فن مینس ٹریش مینس ٹریشر, یہ جو چائنیز کمپنیز ہیں ان کو دے دو, ٹریش سے الیکٹریسٹی بھی بنا لیں گے, یہ کر لیں گے, آپ کو پیسے بھی دے دیں گے. یو ہیو ٹو ٹیمپر یور ایکسپیکٹیشنز. دیکھیں ایک تو جو ٹریش سے بجلی بنانے کا کانسیپٹ ہے, یو نیڈ ٹو ہیو کمبسٹیبلس ٹو ڈو دیٹ. ہمارا جو ویسٹ ہے, چونکہ ہم ایک غریب ملک ہیں, گھر سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ زیادہ تر اٹس کچن ویسٹ ریپڈ ان اے پلاسٹک بیگ. اس کو آپ جلا نہیں سکتے. اٹس اس میں وہ آرگینک میٹر ہے اینڈ اٹس ویری ویٹ سم ٹائمس. اس کو ڈیکمپوز کر سکتے ہیں. یو کین پروڈیوس میتھین آؤٹ آف دیٹ اینڈ یو کین ڈو دیٹ سکسیزفلی, بٹ یو ہیو ٹو ہیو انف ٹو بی ایبل ٹو پروڈیوس میتھین. وہ جو بجلی بنانے کا ہے وہ آپ کو پھر کارڈ بورڈ پلاسٹک ٹائپ چیزیں چاہیے جو آپ جلا سکتے ہوں, بٹ وہ آپ کو صرف ہائی اینڈ جو آپ کے ڈی ایچ اے گلبرگز ہیں وہاں سے آپ کو اس طرح کا ویسٹ ملتا ہے. اینڈ دوز آر یو نو اٹس ناٹ انف ٹو میک دیٹ ٹائپ آف الیکٹریسٹی دیٹ جسٹیفائز اٹس انویسٹمنٹ. مگر سنس آئی ایم آن دس ٹاپک, میں یہ کہتا چلوں کہ ہمارے شہروں میں ایک انفارمل سسٹم ہے جہاں, بیکاز ہم نے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے ایک اسٹڈی کی تھی, لینڈ فل میں کوئی پلاسٹک نہیں آتا, پلاسٹک کی پیٹ بوتلیں نہیں آتی, اخبار نہیں آتے, کانچ نہیں, اور یہ میٹلس یہ ویسٹ یہ لینڈ فل تک نہیں پہنچتے. دیر از این انفارمل سسٹم دیٹ ٹیکس دیز آؤٹ آف دا ٹریش. جو پلاسٹکس ہیں, پیٹ باٹلس, یہ کٹ کے پھر یہ کچن یوٹینسلس بنتے ہیں. پیپر گوز ان ٹو دا پلپ انڈسٹری, دا اسٹیل اینڈ گلاس از ریسائکلڈ. اور یہ جو پھر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے ایک اسٹڈی بھی کی تھی لاہور کی, تقریباً 60 سے 70 ہزار لوگ اس انفارمل سیکٹر میں انوالوڈ ہیں. اٹس اباؤٹ $1.5 billion پر ایئر. اٹس این امینس اماؤنٹ آف منی. سو ایکچولی لاہور میں ریسائکلنگ ہوتی ہے, ایک بہت بڑے لیول اور پیمانے پہ ہوتی ہے, مگر جو لوگ کر رہے ہیں نا ان کو آپ کوئی لفٹ نہیں دیتے. یو ٹریٹ دیم ایز لیپرز اینڈ یو ہیو آل دیز ڈیروگیٹری ورڈس فار دیم, بٹ دیر ان فیکٹ کیرینگ آؤٹ اے ویری امپورٹنٹ ریسائکلنگ فنکشن فار یو اینڈ آر پروفٹنگ فرام اٹ ایز ویل. اب انفارچونیٹلی یہ جو پروفٹس ہیں یہ ایکوٹیبلی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتے. جو لوگ کوڑا اٹھاتے ہیں ان تک یہ پیسے نہیں پہنچتے. A lot of times the money is made by جو middle man ہوتا ہے, جو ایگریگیٹر ہوتا ہے کوڑے کا, وہ پیسے کماتا ہے. And as a result the informal sector people who work with trash will often be found ایک تو living with their families very close to landfills or land disposal stations and not using any protective equipment. And their kids don't get educated. تو یہ آپ you know if that money could be better put to better use, if you recognize کہ یہ informal sector ایک valuable addition کر رہا ہے آپ کی کیا کہتے ہیں environment کو, تو آپ یہ پیسے تھوڑے سے بہتر ڈسٹریبیوٹ کر کے جوتے شوتے اسکول کی تعلیم ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. لاسٹ کویشچن ہے, Recharge Pakistan just received $77.8 million in funding from the GCF. What departments are involved in executing these nature-based solutions and what can go wrong? Good Lord. Yeah, I should have read about this. یہ کل کی خبر ہے. I know کہ WWF پاکستان کا یہ پروپوزل تھا. I know کہ یہ 5 سے 7 سال GCF کے اندر پھنسا رہا ہے. Finally approve ہو چکا ہے. I think it's, I'm not sure. I really don't know which departments are involved. You know, I take a step. If you want to know, there is something called the, ابھی پچھلے سال حکومت پاکستان نے ایک نیا ایک پالیسی سمجھ رہے ہیں, انوائرمنٹ پالیسی. اٹس کالڈ دی انڈس سم تھنگ, نام بھول گیا. I can't, my brain's not working. I should know this. پر اس کے اندر ریچارج پاکستان کا وہ ذکر ہے. So you find out which departments are involved in it. What is it called?
save the Indus. Adil Najam साहब ने तैयार किया था. He did it for Malik Amin Aslam साहब just before he became the president of WWF. So उनका काम है. I think thank you so much. आपने टाइम दिया. रात का लेट हो चुका है. Coffee didn't work as well as we thought. So we've gotten everything we needed out of you. Thank you, sir, for your time. Thanks, Shehzad. I do appreciate it. Good fun, good talk, and best of luck with future shows. Thank you so much, sir, and thank you everybody for listening. Take care. Bye bye.